मेहरबान रमजान मेहरबान रमजान मेहरबान रमजान मेहरबान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। खुश आमदीद कहेंगे रमज़ान मेहरबान में एक मरतबा फिर। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल मज़े में होंगे और बिल्कुल अपनी इबादत का जो सिलसिला है वो जारी सारी रखा हुआ होगा और कोशिश कर रहे होंगे कि जो मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो गया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा की जाए, इस्तग़फ़ार की जाए और लोगों की मदद की जाए। आज बिल्कुल 12वां रोज़ा है और माशाल्लाह बड़ों की तरह छोटों ने भी रोज़े रखे हुए हैं, छोटे बच्चों ने भी रोज़ा रखा हुआ है। और अगरचा बिल्कुल रोज़े फ़र्ज़ हैं और ये उम्र है जब बच्चों को हम सिखाते हैं या हम उनकी आदत जो है वो डाल रहे होते हैं कि उनको भी आगे चल के ऐसे ही रोज़ा रखना है। और मैं कहती हूँ कि रोज़ा जो है एक कठिन इबादत है और वो भी गर्मियों के रोज़े हों और माशाल्लाह बच्चे जो है सहर में जागते हुए नज़र आते हैं, सहरी में हमें नज़र आते हैं और सोते नहीं हैं इस डर से कि कहीं हमें सहरी में ना उठाएं वालिदैन। और इसी तरह अफ्तारी में भी बच्चे नज़र आते हैं। तो माशाल्लाह ज़रूरी है कि बच्चों को बताया जाए, बच्चों की तरबियत की जाए क्योंकि ये महीना ही तरबियत करने का है। उनको सब्र और शुक्र के हवाले से बताया जाए। और आज प्यारे प्यारे बच्चे जी मेरे प्रोग्राम का भी हिस्सा हैं। हमारे साथ अहमद हैं और अब्दुल्ला है, दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इसके साथ ही जी बिल्कुल कारी हाफिज साहब हस्ते मामूल हमारे साथ हैं। बहुत ही प्यारा अंदाज, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जनाब उस्मान महमूद साहब हैं जो कि एग्जेक्टिव मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खां के। इसके अलावा एग्जेक्टिव मेंबर हैं फ्लोर मिल्स पंजाब के। इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। तबीयत कैसी और रोजे कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह बहुत शानदार जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, तबीयत बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, लाजिमी बात है गंदम के हवाले से ही बात करेंगे, फ्लोर मिल्स के जो हैं मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। तो माशाल्लाह गंदम आ गई और कैसे रही इस बार पैदावार और यकीनन फ्लोर मिल तक भी पहुंच गई, तो कैसे रही इस दफ़ा पैदावार गंदम की? देखिए जी, गंदम आ गई है और जो फसल है माशाल्लाह अच्छी है इस बार। पहले से जो उसकी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा आई है इस बार, मगर फ्लोर मिल जो गंदम है वो फ्लोर मिल्स तक नहीं पहुंची। अच्छा, क्यों? वजह? उसमें इश्यूज ये आ रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट बाई करती है जो वीट होती है, तो गवर्नमेंट का हदफ है 45 लाख टन, 45 लाख टन जो है पंजाब का। ठीक। तो गवर्नमेंट ने एसओपीज उसमें ये बनाए गए थे कि आप जो फ्लोर मिलर्स हैं वो 72 आवर्स का जो स्टॉक अपना प्लेज करके आप लेके आप उसका आटा बना के मार्केट में दे सकेंगे। ठीक। जो चूंकि 72 घंटे दिए गए हैं 72 घंटे दिए गए कि 3 दिन का आप स्टॉक अपना लेके, ठीक है, 3 से 4 दिन का ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। जी, कुछ ज्यादा इस तरह स्टॉक की आप नहीं रख पाबंदियां। सकते, बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई। तो खैर हमने उसको वेलकम किया, हमने कहा जी नो इश्यूज, हमारे लिए इश्यू, हमारा मेन मकसद फ्लोर मिल्स का आटा बना के देना है ना, हमारा मैटर जखीरा अंदोजी या चीजें नहीं है। तो उसमें फिर हमसे हमारी जो कमिटमेंट्स हुई, चूंकि गवर्नमेंट है तो आप उसे कुछ नहीं कह सकते, तो कमिटमेंट्स हमारी पूरी नहीं हो सकी। हमें फ्लोर मिल चलाने की जो है वो इजाजत दी गई है मगर गंदम नहीं दी जा रही, क्योंकि गंदम फ्लोर मिल का जो रॉ मटेरियल है बेसिकली वो गंदम है। ठीक है, बिल्कुल। जब गंदम नहीं आएगी तो फ्लोर मिल नहीं चलेगी। यानी गंदम की खरीदारी पर पाबंदी से कितना लॉस हो रहा है आप लोगों को? देखिए जी, एक फ्लोर मिल में अप्रोक्सीमेटली 80, 90 to 100% जो है वो काम करते हैं। ठीक है। सब हमारा लॉस तो हम बियर कर लेंगे, जो वो गरीब का लॉस है वो बेयर करना मुश्किल है। ठीक है, वो बेरोजगार हो जाता है जब इंडस्ट्री बंद होती है। सेकेंडली, आटा एक ऐसी जरूरत है जो हर घर की जरूरत है और हर इंसान की जरूरत है। तो जब इंडस्ट्री ही नहीं चलेगी, जब रॉ मटेरियल हमारे पास ही नहीं होगा, तो इंडस्ट्री जब नहीं चलेगी, आटा नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली पैनिक आएगा मार्केट में। और आटे की वही जो बहरान एक जो लास्ट ईयर में चलता है, आपको नजर आपने देखा होगा आपने, तो वो बहरान दोबारा से आ जाएगा। तो हमने उनसे ये अपील की, अभी भी हमारे उनसे मुज़ाकरात यही चल रहे हैं कि आपकी जो एसओपीज हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप हमें जो है वो वीट बाइंग करने की परमिशन दें। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है जी। तो परमिशन क्यों नहीं दी जा रही? वही बात आ गई, परमिशन उनके टारगेट्स की वजह से कि वो टारगेट अपना हदफ जो है वो पूरा करना चाह रहे हैं अर्ली। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो कभी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो वीट प्रोक्योरमेंट है वो मई से पहले नहीं की। ठीक है, जब भी शुरू हुई है 2 या 5 मई के बाद शुरू होती है।
اس بار گورنمنٹ پینک میں تھی، اس نے 22 اپریل 3 اپریل سے ہی ویٹ کی جو پروکیورمنٹ سٹارٹ کر دی، جس کی وجہ سے سارا ایک جو پینک ہے، جو وہ ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک مصنوعی قلت جو ہے نا وہ گندم کی وہ پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں اور ہم ملر بھی پریشان ہیں، کیونکہ میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے، تو رحیم یار خان میں 65 فلور ملز اس ٹائم ورکنگ میں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ آٹا بنا کے آپ کے پنجاب کو، سندھ کو دیتی تھیں. سندھ انہوں نے ہمیں بین کر دیا. اس کے لیے ہمارا سسٹم بنا، پرمٹ سسٹم، خیر وہ بھی تاحال بحال نہ ہو سکا. ہمیں پنجاب جانا الاؤ ہے. وہ اب جب ہمارا سسٹم ہی سارا ایک بلاک ہو جائے گا، جب ہمیں ویٹ ہی نہیں ملے گی، تو وہ گندم جو آٹا پنجاب میں آتا تھا، جو پنجاب کو سپورٹ کرتا تھا، کیونکہ آبادی کے حساب سے لاہور یا یہ جو سٹیز ہیں یہ بڑی ہیں، تو ہم ان کو سپورٹ کرتے تھے، بیسیکلی ہم ان کے سپورٹیو تھے. تو وہ ایک سپورٹ ختم ہو جائے گی اور آٹے کی قلت وہی دوبارہ غریب پریشان ہوگا، وہی مسئلہ دوبارہ آپ کو آئے گا. بالکل، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹھیک ہے عبداللہ، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے تھے، اور جی پیارے پیارے بچوں کے لیے پیارے پیارے گفٹ بھی ہیں. وولکا فوڈ کی طرف سے بالکل گفٹ ہیمپر ہیں جو ہمارے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. یہ احمد ہے، اور احمد کے لیے دیکھو کتنی پیاری جو سٹوری تھی. احمد بہت کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ رہی، تھینک یو جی. یہ جی آئیتل کے لیے ہے، اور آئیتل کا نام بہت پیارا ہے، کیونکہ آئیتل نے سٹوری سنائی تھی احمد کو تو برے دوستوں سے دور رہنا ہے بچوں. یہ رہی جی عبداللہ، تھینک یو جی. بالکل یہ تھے گفٹ ہیمپر اور وولکا فوڈ کی طرف سے. تھینک یو آپ بچوں کا. اور ہم چلتے ہیں واپس اور بات کرتے ہیں جی بالکل فلور ملز کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے. اور اس ٹائم تو ہم لوگ جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر، اور عثمان محمود صاحب ہمارے ساتھ. رحیم یار خان سے تشریف لائن سے بات کرتے ہیں. فلور ملز کے جو مالکان ہیں ان کی مشکلات پہ بات ہو رہی تھی، تو جانیں گے کہ چیمبر آف کامرس جو ہے اس صورتحال میں کیا کر رہی ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی چیمبر آف کامرس جو ہے وہ بیسیکلی آل ایسوسیشنز کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، جس پہ ساری ایسوسیشن جتنی بھی آپ کی ضلعی ہوتی ہیں وہ آپ مرج ہوتی ہیں بیسیکلی. چیمبر آف رحیم یار خان جو ہے وہ بیسیکلی بڑا اچھا ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، ایسوسیشن کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں ہمارے جو جتنے بھی تقریباً مسائل ہوتے ہیں وہ ہم ان کے پلیٹ فارم کے تھرو جا کے حل کرتے ہیں، اور یا ہماری جو فلور ایسوسیشن ہے لاہور میں تو ہم اس کے تھرو اس کو حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر رحیم یار خان کی بات کرتے ہیں تو وہاں کی جیسے آپ مسائل کی بات کریں تو آٹے کی جو بحران ہے کیا وہاں ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم بات کرتے ہیں اور آٹے کا تھیلا کتنے میں دیا جا رہا ہے اور غریب تک پہنچ رہا ہے، مستحق لوگ جو ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں رحیم یار خان میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا جاؤں کہ جو ہسٹری میں ایک بحران بنایا گیا تھا مصنوعی، وہ رحیم یار خان میں تب بھی کوئی بحران نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہماری فلور ملز نے 65 فلور ملز نے 65 ٹرکنگ پوائنٹس قائم کر دیے تھے جو ریموٹ ایریاز میں، جس کے اوپر آپ کو آٹا جو لوکل گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا تھا اسی اوپر 805 روپے 803 روپے جو بھی گورنمنٹ کا ریٹ تھا اس ٹائم موجودہ، اس کے اوپر اویلیبل ہوتا تھا. اور اس میں کوئی کسی قسم کی ہم جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی ہم نے، اور پراپر ایک ایسوسیشن نے اور چیمبر آف کامرس سے مل کے اس کو مانیٹر کیا ہے خود سے. تو وہ ایک مصنوعی بحران تھا، وہ چلا گیا ہے. اب میری ابھی بھی یہی اپیل ہے جو وقت حکومت ہے اور جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں بڑے، ان سے یہ کہ آپ فلور مل کو دیکھیں. فلور مل ہوگی تو آٹا ہوگا مارکیٹ میں. جب آپ فلور مل کو ہی بیک آف پہ کر دیں گے اور آپ اس کو ویٹ لینے پہ یا اس کے ساتھ روز آئے دن اس پہ چھاپے ماریں گے یا اس کو آپ ذخیرہ اندوز کہیں گے یا اس کو آپ اسمگلر کہیں گے، تو آپ کو مارکیٹ میں آٹا کیسے ملے گا؟ آپ کا ایک را مٹیریل ہے نا، را مٹیریل ہی ہمیں ویٹ ہی نہیں جب آپ آنے دیں گے تو آپ کو کیسے جو ہے وہ ہم آٹا مارکیٹ میں. اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، اسمگلر کہا جاتا ہے. دیکھیں اسمگلنگ، مجھے آپ سے کوشچن ہے میرا، آپ کی نالج میں آپ اسمگلر کسے کہتی ہیں؟ وہی تو میں جاننا چاہوں گی. دیکھیں اسمگلر ہوتا ہے جو آپ کے ملک سے باہر کوئی چیز، بالکل پاکستان کی اسٹیٹ سے باہر کوئی چیز وداؤٹ انٹیمیشن بھیجے، وہ اسمگلنگ ہوتی ہے. کیا صوبہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ بلوچستان والے لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ کے پی والے لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟
تو اسی طرح جس طرح ہم پنجاب میں آٹا دیتے ہیں تو ہم سندھ میں اپنا بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. رحیم خان کی جو انڈسٹری بیسڈ ہے بیسیکلی اس کی مارکیٹ سندھ بلوچستان ہے. آپ ہم پہ ایک بارڈر پابندی لگا دیتے ہیں جو کہ آپ کے لاء میں بھی نہیں ہے کہ پابندی لگائیں. وہ آپ پابندی لگا کے ہمیں آپ اس پہ اگر ہم اس پہ جو ہے آپ کی پابندی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم اسمگلر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ہم اسے جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو تب بھی ہم اسمگلر ہیں. تو مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ اسمگلر ہوتا کیا بیسیکلی. اچھا، اس سے بزنس کتنا افیکٹ ہوتا ہے یہ جانیں گے فلور مل مالکان کا، اور اس کے بعد جو لوگ آپ سے وابستہ ہیں وہ جہاں لوگ اور جو کام کر رہے ہیں ان بیچاروں جو دہاڑی دار بھی کہا جا سکتا ہے پر منتھ تو کم ہی ہوتے ہیں، تو ان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جی، لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھا جائے تو دہاڑی دار ہمارے پاس مل میں تقریباً 120 سے لے کے 200 تک بندہ ہمارے پاس کام کرتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، اور اس ٹائم میرے خیال میں 10 بندے کام کر رہے ہوں گے. تو آپ خود ہی اسی کا اندازہ لگا لیں گے ایک تو پہلے آپ کورونا میں افیکٹڈ ہیں، چولہے جو ہیں ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، کورونا پہلے آپ افیکٹڈ ہیں، اور سیکنڈلی آپ کی یہ جو ایک نئی ہدف میں گورنمنٹ کو آپ کے توسط سے یقین دلاتا ہوں کہ جو رحیم خان یہ بہاولپور ڈویژن کا ہدف ہے وہ آپ کا بہت جلد پورا ہو جائے گا، اور ویٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. صرف آپ فلور ملرز کو فلور مل چلانے دیں تاکہ آپ بھی پریشانی سے بچیں، کیونکہ میں آگے جو ہے وہ آٹے کا بحران فیوچر میں دیکھ رہا ہوں. اگر یہی سسٹم رہا، یہی حالات رہے، اگر میں لاسٹ ایئر کی تھوڑی سی آپ کو ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں، اس میں یہ ہے کہ آپ حکومت پنجاب سے یا کسی سے بھی نمائندے سے پوچھ سکتی ہیں کہ ہماری فلور ملرز نے اپنے جو پرائیویٹ سٹاکس ہے اس میں سے بھی گورنمنٹ کو حصہ دے کے مارکیٹ میں آٹا جو ہے وہ پورا کیا تھا تاکہ کسی قسم کی قلت نہ آ سکے. تو ہم تو ہمیشہ سپورٹیو رہے ہیں، تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہی اس چیز میں کہ ہمیں 72 گھنٹے کا سٹاک لے کے بھی فلور ملز جو ہے وہ چلانے دی جائے. اور جو سندھ ہے یا بلوچستان ہے وہ بیسیکلی حکومت پاکستان کی ایک حدود ہے نا جی، تو ہمیں ادھر آٹا بھیجنے پہ بھی پابندی ہے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا بزنس ہے بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو سندھ بلوچستان مارکیٹ. تو ہماری ایک مارکیٹ 3-4 مہینے سے انہوں نے بلاک کر دی ہے. وہاں رینجرز بٹھا دی ہے، وہاں پولیس بٹھا دی ہے، وہاں باقی ادارے بٹھا دیے ہیں کہ جی فلور مل اسمگلنگ کر رہی ہے. تو میں تو بڑا میں آپ کو اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی سے کہوں کہ میرے تو جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں لیڈی اسمگلر آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آپ نے لوگوں کی نظر میں ڈال دیا. ہم فلور ملرز کی دیکھیں ہم بھی عزت دار ہیں، ہماری ریپو آپ نے کیسی بنا دی کہ ہم ذخیرہ اندوز ہیں، ہم اسمگلر ہیں، ہم ذخیرہ اندوز. دیکھیں ایک فلور مل کا را مٹیریل ویٹ ہے، اور وہ اپنا را مٹیریل اگر 1 مہینے یا 2 مہینے یا 3 مہینے کا جو کہ گورنمنٹ بھی پروکیور کرتی ہے تو وہ ہم بھی پروکیور کرتے ہیں، تو اس میں ذخیرہ اندوزی میرے خیال میں کہیں ایکٹ نہیں آتا. سیکنڈ، ہم آٹا اگر سندھ بلوچستان میں بھیجتے ہیں تو ہم اسمگلر نہیں ہیں. ہاں، ہم پاکستان کی حدود کے باہر بھیجیں، پاکستان کی اسٹیٹ سے جو ہے وہ دغا کریں اور ان کو باہر بھیجیں وداؤٹ انٹیمیشن، وہ اسمگلنگ ہے. اچھا، بات کریں گے اگر ہم علاقے وائز، جیسے کہ کہا گیا کہ سندھ میں نہیں بھیجنا آپ نے، اور پنجاب کا جو ہے وہ اس کو وہیں جو ہے لوگوں کی نیڈ جو ہے تو وہ پوری ہونا بہت ضروری ہے. تو پچھلے دنوں جیسے آٹا جو ہے مہنگا بھی تھا، آپ کہتے ہیں جس کے گھر دانے ہیں نا تو وہ تو اس کا تو گھر بھرا ہوا ہے، تو وہ تو بھرا ہوا ہے. جب جس کو آٹا باہر سے خریدنا پڑتا ہے تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہے. جی دیکھیں، یہی بات میں کر رہا ہوں جی. دانے 10% لوگوں کے گھر میں ہوں گے، 90% لوگ فلور مل کا آٹا کھاتے ہیں یا چکی کا آٹا کھاتے ہیں. جب فلور مل کے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہوگا یا وہ را مٹیریل ہمیں مہنگا ملے گا، جو مڈل مین ہے وہ جو ہے وہ ہارڈنگ کر جائے گا، فلور ملرز کو جو ہے وہ سٹاک نہیں ملے گا، یا زمیندار اپنے گھر میں گندم رکھ جائے گا، تو ہمیں جب گندم مہنگی ملے گی اوبویسلی آٹا مہنگا ہو جائے گا. یہ سمپل سی ایک وہ آپ اس میں اسٹڈی ہے. تو اس میں میرا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہمیشہ ہوتا ہے، ابھی بھی مطالبہ یہی ہے کہ آپ فلور ملرز کو ذرا ریلیکس کریں. ٹھیک ہے، اور آٹا مہنگا اور پھر روٹی مہنگی، اور پھر آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ہم کہیں گے جی عوام جو ہے وہ دیکھیں، عوام غریب عوام پہلے پس رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کورونا سے افیکٹ ہے ہم لوگ، ہماری جو ملک ہے کورونا سے بہت افیکٹ ہے. بلکہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ چیمبر آف رحیم خان نے اپنی جو ضلع انتظامیہ ہیں اس کو 10,000 راشن بیگ فیملیز کے لیے 10,000 فیملیز کے لیے راشن بیگ پرووائڈ کیے ہیں. اور ہمارا نام جو ہے وہ گلوبل چیمبر آف جو کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے اس میں آیا ہے چائنا میں. تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، ہمارے رحیم خان کے لیے بھی. بالکل. تو باقی جو ہے میں ونس اگین میں جو ہے وہ آپ کے جو پروگرام سے ان کو کہنا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب سے یا گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ فلور ملرز کو تھوڑا ریلیکس کریں، ان کو جو ہے وہ ویٹ پروکیورمنٹ یا ویٹ پرچیز کرنے کی پرمیشن دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت جو ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جب آٹے پر سبسڈی دیتی ہے تو اس سے جو ہے اس سے مصنوعی قلت کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے جاننا چاہیں گے تو کیوں ہوتی وہی بات آگئی ذخیرہ اندوزی کی میرے جو اسٹاک کر لیتی ہے. جی میں آپ کی بات نہیں جو گورنمنٹ ہمیں سبسڈائز ریٹ پہ ویٹ دیتی ہے بیسیکلی وہ کبھی بھی اسٹاک نہیں ہوئی. وہ نو ون کین اسٹاک.
مطلب یہ تو لا ہی نہیں ہے نا. آپ وہ کیونکہ ان کی جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ باقاعدہ وزٹ کرتی ہیں, اس میں سسٹم چلتا ہے پورا, تو وہ اسٹاک نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ اس کے حساب سے دیتی ہے. میں آپ کو لاسٹ ابھی پھر پہلے بتا کے ہٹاؤں یہ بات کہ جو ہمیں گورنمنٹ نے ویٹ دی پلس ہم نے اپنی پرائیویٹ ویٹ ڈال کے ہم نے جو مصنوعی بحران ایک بنا تھا اس کو کنٹرول کیا ہے. تو ہم نے ان کا ہمیشہ سپورٹ کیا اور ہم آگے بھی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو کیا تجویز دیں گے گورنمنٹ کو, کیا ٹپس دیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے میری تو تجویز ابھی یہی ہے کہ آپ انڈسٹری کو چلنے دیں, کیونکہ یہ انڈسٹری بہت ضروری ہے. آٹا جو ہے وہ ہر بندے کی ضرورت ہے, ہر غریب کی, ہر امیر کی, ہر بندے کی ضرورت ہے. جب آٹا ہی نہیں ہوگا مارکیٹ میں اور جب فلور ملز کو ویٹ ہی نہیں ملے گی تو آٹا نہیں ملے گا. آٹا نہیں ملے گا تو آٹا اوبیسلی جب ملے گا تو مہنگا ملے گا, نہیں پہنچے گا, لوگوں کو نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو مہنگا ملے گا. تو اس طرح کا سامنا عوام کو بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل بات صحیح ہو رہی ہے. اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے مخصوص جو ایس او پیز کے ساتھ جو ہے ایس او پیز ہیں اس پہ ہمیں چلنے دیں. اور سندھ بلوچستان کے لوگ بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں, تو ہم الگ نہیں ہیں, ہم ایک ہی ہیں. پاکستان, ہم پاکستان ہیں بیسیکلی, ہم پنجاب نہیں ہیں. تو میری آپ یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ سندھ بلوچستان ہمارے بھائی ہیں, ہمارا کاروبار ہے وہاں پہ, ہمارا ایک سسٹم ہے وہاں پہ. آپ کائنڈلی جو ہے حکومت پنجاب کو چاہیے کہ وہ جو پابندی انہوں نے لگائی ہوئی ہے, ہاں ویٹ پہ آپ بین رکھیں, آپ کا ویٹ کا ایشو ہے, آپ ویٹ پہ بین رکھیں. آٹا, میدا, سوجی, چوکر بیسیکلی الاؤ ہونا چاہیے بلوچستان اینڈ سندھ کے لیے. اچھا, یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ مطلب کرونا ہے اور کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے افیکٹڈ ہوئے, لائف جو ہے ان کی بھی افیکٹڈ ہوئی, اور جو ہے فلور مل میں کام کرنے والے جو دہاڑی دار ہیں ان کی بھی لائف افیکٹڈ ہو رہی ہے. تو مل مالکان کو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا جتنا ان بیچاروں کو ہو رہا ہوگا اس سچویشن میں. اگر ہم بات کریں, میں اس کے اوپر آپ کو آگاہ کر دوں کہ ہمارے چیمبر آف کامرس میں باقاعدہ اس کی میٹنگ ہوئی تھی, اور ہم نے ایس او پیز جو گورنمنٹ نے دیے ہیں اس سے بھی بہتر ایس او پیز بنا کے اپنی انڈسٹری جب ایکٹیویٹ کی تھی, چلائی تھی, اس میں ہم نے سینیٹائزیشن گیٹ لگائے ہیں, پر پرسن سینیٹائزرز دیے ہیں, ماسک دیے ہیں, گلوز دیے ہیں, اور ان کے ان بیچاروں جو دہاڑی دار ہیں ان کے لیے, ان کی ہیلپ آؤٹ کے لیے آپ لوگوں نے کیا رول پلے کیا ہے, یہ بھی جاننا چاہیے. دیکھیں ہم اپنے جو ڈیلی بیسس کے ہمارے جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں جو دہاڑی دار ہوتا ہے بیسیکلی, اس کو ہم نے اپنا راشن کا جو بیگ ہے وہ اس کے ایک فیملی کے لیے 30 ڈیز کا جو راشن بیگ ہوتا ہے وہ بنا کے ہم نے ہر انڈسٹری والے نے اپنے اس کو جو ہے وہ جو ملازم یا وہ مزدور طبقہ اس کو دیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنی طرف سے کوشش کی ہے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کی جائے, اور یہ ضروری ہے. یہ سچویشن ایسی ہے کہ جس میں جو ہے جو بیچارے جو دہاڑی دار ہیں وہی پیسا ہوا ہے. جی بالکل, جو غریب ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ اچھی حالت میں نہیں ہے. اور میں تو بلکہ آپ کے پروگرام سے میسج دینا چاہتا ہوں, جتنے بھی ہم مخیّر حضرات ہیں, آپ کو چاہیے اس ٹائم ہمارا یہ ٹائم ہے ہمیں ایک ون نیشن بننے کا. ٹھیک ہے, ون نیشن بن کے سب کی مدد کریں, غریب کی مدد کریں. یہ نہ چاہیے حقدار ہے یا حقدار نہیں ہے, حقدار کون ہے کون نہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا وہ انسان جانتا ہے. بات وہی آ گئی نا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ جو لوگ جو بیچارے شاپس بند ہیں تو وہ دیکھ لیں کس کنڈیشن میں آ گئے ہیں, اور وہ میں کہتی ہوں ریڑھی لگانے پہ مجبور ہو گئے کہ اب بہت مشکل ہے اس میں سروائیو کرنا. اچھا, چیمبر آف کامرس کے ممبر کیسے بنا جا سکتا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. چیمبر آف کامرس کا ممبر بننا از ویری ایزی. آپ اپنا جو بزنس ہے آپ کا اس کی آپ پروفائل دیں, اپنا NTN نمبر دیں, اپنی ٹیکس ریٹرن دیں, اور آپ چیمبر کے ممبر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں جو ایگزیکٹو ممبر کے نمائندے ہوتے ہیں وہ تھرو الیکشن ہوتا ہے. یہ بیسکلی رجسٹرڈ چیمبر ہے, اور ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا چیمبر ہے, چیمبر آف رحیم یار خان. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 2200 جو ہے وہ ممبرز ہیں, ایکٹیو ممبرز. ٹھیک ہے, اور چیمبر آف کامرس کی بات کرتے ہیں تو چھوٹے تاجر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جیسے آج کل مسائل نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے. بہت مسائل ہیں. ہم نے جو ہمارے ادھر کے ضلعی انجمن تاجران ہیں, صدر جو ہیں رؤف مختار صاحب, انہوں نے اپنے لیول پہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں سے جو بھی اپنے ان کے جو مخیّر حضرات تھے ان سے راشن لے کے باقاعدہ تاجران تک بھی پہنچایا ہے, کیونکہ ہر تاجر تو وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہوتا نا, تو وہ انہوں نے اپنے تاجران کو بھی راشن بھجوایا. تو ہمارے رحیم خان میں جو فلائی کام اللہ کا شکر ہے بہت ہائی لیول پہ ہوا ہے. ہاسپٹل میں سینیٹائزیشن گیٹ ہم نے لگائے ہیں, ان کو ماسک دیے ہیں ہم نے N95, ہم نے ان کو جو آپ کا باڈی سوٹ ہوتا ہے وہ دیا ہے ہم نے. تو ہم نے ادھر اللہ کا شکر ہے رحیم خان میں جو ہے ایسا کوئی ایشو فی الحال نہیں ہے. اچھا, عید کے حوالے سے بات کریں گے, کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ دکانیں بند ہیں, بیچاروں کے بزنس بند ہیں, تو کیسے جو ہے یہ چلے گا آگے سسٹم؟ دیکھیے میری تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کو لاک ڈاؤن کو تھوڑا سا ایز کیا جائے. ایز اس طرح کیا جائے گا, SOPs بنا دی جائیں, وہ شاپ کیپرز کو دے دی جائیں, اس کو واچ کیا جائے. اچھا, اس کو وہی بات ہوگی, آپ تو رحیم خان میں رہتے ہیں, یہاں ملتان میں جو ہے 2-4 بازار کھلے, 2-4
پچھلے ہی ہفتے کی بات ہے کھلے، اور وہاں جتنا رش تھا بہڑ گیٹ، حرم گیٹ اور جو ہے خان سینٹر میں، تو وہ پھر وہ کہاں جاتی ہیں SOPs، وہ کہاں جو ہے فالو کیا جاتا ہے؟ دیکھیں SOPs فالو کروانا تو بیسکلی گورنمنٹ کا کام ہے، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے ادھر آپ کے لیول، اس لیول کا. تو باقی جو لوگ ہیں دیکھیں وہ گھر میں رہ کے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ بندے وہ جو ہے نا ڈپریس ہو چکے ہیں، وہ ان کو جب ایک موقع ملتا ہے تو وہ فلو آؤٹ ہوتا ہے. یہ بھی خطرناک چیز ہے. تو میرے خیال میں بیسک نیڈس کی جو شاپس ہیں ان کو کھولنا چاہیے تاکہ وہ اپنا جو ڈیلی ضروریات کی جیسے کپڑے کی چیزیں، ویسے تو ہمارا سسٹم کافی ماڈریٹ ہو چکا ہے، آن لائن شاپنگ پہ جا چکے ہیں ہم لوگ اور کافی کچھ وہ سسٹم ہمارا بن چکا ہے، مگر شاپ کیپرس کو بھی چاہیے کہ وہ سینیٹائزیشن گیٹ لگائیں اور اس کے SOPs کو فالو کریں، سینیٹائزرز رکھیں اور اس کو پراپر ایک مینیج کر کے سسٹم کو چلائیں. اور بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ شاپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے لوگ ہوتے ہیں، اب جس بازار کی میں بات کر رہی ہوں تو ناظرین جاتے ہیں کہ حرم گیٹ، بہڑ گیٹ، اس طرح کے بازاروں میں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے. دیکھیں یہ تو اگر آپ اپنے آپ سے خود سے پیار نہیں کرتے تو کوئی آپ سے پیار نہیں کر سکتا. بالکل. وہ اگر آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو آپ، میری تو سب عوام سے ہی اپیل ہے کہ اگر آپ کو گورنمنٹ SOPs بنا کے آپ کو ایز کر رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے جو ہے اپنی کیئر کریں، لوگوں سے دور رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور کم سے کم جو ہے باہر نکلیں اپنی ضرورت کی چیز. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. عثمان محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے جی بالکل، اور قاری حافظ مطہر بھی ہمارے ساتھ رہے اور حسب معمول ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ اور پیارے پیارے بچوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور کرشی جامع شیریں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 100% خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تیاری میں ایک قطرہ بھی پانی شامل نہیں کیا جاتا. خالص قدرتی ارکیات کی خوبیوں کے باعث جو ہے کرشی جامع شیریں 10 میں سے 6 پاکستانیوں کا انتخاب ہے اور نمبر 1 نیچرل ڈرنک ہے. اور رمضان کی بے شمار رونقوں میں سے ایک رونق جو ہے کرشی جامع شیریں بھی ہے، اور جو کہ سحری اور افطاری میں دسترخوان اور جی بالکل جو ہے ڈائننگ ٹیبل کی رونق میں اضافہ کرتا ہے. اور گرمیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمی کے روزے جا رہے ہیں، 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ ہے، تو گرمی کے روزے میں انسان نڈھال ہو جاتا ہے. تو کرشی جامع شیریں نہ صرف انرجی دیتا ہے بلکہ قدرتی اجزاء سے تیار کیا گیا ریفریش بھی کرتا ہے. یہ کرشی جامع شیریں میں بنا رہی ہوں جیسے کہ پتا ہے آپ کو. اور یہ دیکھیں جی بالکل پانی ڈالنے سے پہلے جی میں کرشی ڈالوں گی، اور کیونکہ اس میں جو ہے کرشی جامع شیریں ڈالوں گی کیونکہ اس میں یہ خالص ارکیات سے تیار کیا گیا 100%، اور اس میں جو ہے پانی کا ایک قطرہ بھی استعمال نہیں کیا گیا، تو اسی لیے یہ مزے کا ہے. اور بالکل یہ 10 میں سے کرشی جامع شیریں 10 میں سے 6 پاکستانیوں کا انتخاب ہے اور نمبر 1 نیچرل ڈرنک ہے. جی یہ ہو گیا جی مزے کا کرشی جامع شیریں تیار، اور دیکھیں منٹوں میں تیار ہو گیا ہے اور خالص ارکیات سے بنا ہے اور 100%، اور اس میں چینی ملانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اور اپنی سحر اور افطار کا جو دسترخوان ہے، ڈائننگ ٹیبل ہے، اس کی رونق کو دوبالا کر سکتے ہیں. اچھا آج نا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی تیمور بھائی کی جو ہے سالگرہ ہے، اور جی ان کو بھی شامل کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم باقاعدہ کیک بھی کاٹیں گے. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی آ چکے ہیں رمضان مہربان ٹرانسمیشن کے، اور ہیلتھ سیگمنٹ ہے، لائیو سیگمنٹ ہے. اگر آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، ایڈوائز لے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ڈاکٹر احتشام صاحب ہیں، نیورو سرجن ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید اور رمضان مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے ہیں؟ آپ اللہ کا شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور ان کے ساتھ ہیں بالکل پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر صاحب ہیں جو کہ ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ سرجری اینڈ کرونا کے. ان کو بھی ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے الحمدللہ. اچھا آج تو پہلے ہمارے جو ہے بھائی کی جو ہے بالکل وہ ہے سالگرہ ہے، اس کو بھی مناتے ہیں. اور جی ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. کامران چشتی صاحب ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہیں گے. اور آپ کو بھی جی بالکل بہت بہت جی رمضان مبارک ہو. اور جی بالکل ہمارے پیارے بھائی کی سالگرہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ بالکل آ جائے پیارے میرے بھائی. اور تیمور بھائی کی جو ہے سالگرہ ہے اور ہم مل کے منائیں گے اور بالکل کیک کاٹیں گے. اور جی مل کے کاٹیں گے. جامع شیریں بھی ساتھ ہے، جامع شیریں
اور کرشی جاوید شیری بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو مل کے جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. جی بالکل, ہیپی برتھ ڈے ٹو تیمور بھائی, اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ڈالے اور آپ اسی طرح خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں. اور تیمور بھائی کے بغیر ہمارا یہ جو پوری ٹرانسمیشن ہے نا چلتی نہیں. آپ یہ سوچیں, ایک جو ہے ہیلپنگ جو ہے ہمارے ہینڈ ہے, ان کے بغیر جو ہے ہم لوگ ادھورے ہیں. اور یہ جو ہے مہجبین جو ہے ہماری پیاری اینکر ہے, ان کی طرف سے یہ گفٹ تھا جناب, بالکل کیک کا, اور بہت بہت شکریہ مہجبین. اور جی اس کے ساتھ ہی بتا دوں کہ کرشی جاوید شیری نے گفٹ ہیمپر بھی بھیجا ہے تیمور بھائی کی خوشیوں میں اضافہ, یعنی ہمارے پیارے بھائی کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے. تو تھینک یو کرشی کا, اور یہ گفٹ ہیمپر جو ہے آپ کے ساتھ جائے گا تیمور. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, اور کرونا جو ہے وائرس پاکستان میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے, اور دنیا کے ان 25 ممالک میں ہم لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں جہاں کرونا زیادہ پایا جاتا ہے, زیادہ لوگ متاثرین ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں کیا کیا جائے. پروفیسر ڈاکٹر نوید صاحب, بھی بڑھتا جا رہا ہے کرونا, اور لوگ سیریس ہی نہیں ہے, نان سیریس ایشو چل رہا ہے, میں کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ چل رہا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں 5-6 باتیں ہیں. ہاں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایز قوم اس کو سیریس نہیں لے رہے. بالکل. ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے اس پہ جا رہا ہے, اور ہر کوئی جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, میں نے کام پہ جانا ہے, میں نے ملنا ہے, میں نے ہاتھ ملانا ہے, میں نے یہ کام بھی کرنا ہے, اور اس کے بغیر میرا کام نہیں ہوگا. بالکل بالکل بالکل. یہ کوئی اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ہاں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری ابھی بھی جو ہے وہ گیدرنگز جاری ہیں, لوگ مل رہے ہیں, آپس میں بھی مل رہے ہیں, اور خاص طور پہ ایز ہاسپٹل کے انوائرمنٹ میں کافی مریض کے ساتھ جو کافی اٹینڈنٹس آتے ہیں, ہم اس سے تانگ ہیں. تو آج کے جو اسپیشل میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہاسپٹل آپریشنز اور جو اٹینڈنٹس ہیں اس کے لیے کیا کیا جائے. بالکل. تھرڈ تھنگ یہ ہے کہ لوگ آپس میں ملتے بھی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کرونا ہے تو وہ پھر جو ہے نا وہ بچتا ہے, بجائے اس کے اپنا علاج کرائے, جا کے شو کرائے. وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا زیادہ اس پہ نہ آئے, ہائی لائٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. بھاگتے ہیں لوگ, بھاگ رہے ہیں, ٹیسٹ نہیں کراتے, اور اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو لوگ چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے, اور جو ہے گھر میں جی آئسولیٹ ہم ہو رہے ہیں. پھر آپ کے سامنے کتنے سیریس کیس نظر آئے, کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ سوشل سٹگما ہے, کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ ایک قسم کا سوشل سٹگما ہی ہے. اور دوسرا اس کے ریورس اس طرح ہے کہ جیسے ہمارے پاس تقریباً 1001 ڈاکٹر ہوں گے نشتر میں. اچھا, وہ کرونا وارڈ ہے, میرے وارڈ سے بھی جاتے ہیں, ہم لوگ بھی پیشنٹ دیکھتے ہیں کرونا کے. تو اس کے بعد وہ جو ہے نا سارے ٹیسٹ کرانے پہنچے ہوتے ہیں ان نیسیسری. بالکل. ایک طرف جس کی ضرورت ہے وہ نہیں آتا, اور ایک طرف ان نیسیسری لوگ آئے ہوتے ہیں کہ جی میں ڈاکٹر صاحب سے ملا تھا, وہ اس سے ملے تھے, وہ اس سے ملے تھے, اس کو کرونا تھا, تو جو میرا بھی ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو ایک کٹ ہے وہ تقریباً 9000 روپے کی آتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم نے ایک سینٹر اسپیشل بنایا ہے برن سینٹر اس کے, اس کے ہم نے تقریباً جو ہے نا 90 سے 100 ڈاکٹروں کے ٹیسٹ کیے, اس میں سے صرف ایک کا پازیٹیو آیا, باقی سب کے جو تھے نا وہ نیگیٹو آئے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ بھی کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ 3-4 باتیں ہیں جس کے لیے ٹیسٹ کا ہونا ضروری ہے. مثلا آپ کو بخار ہو رہا ہے, سمٹم ہونا ضروری ہے. اگر آپ باہر سے آئے ہیں, کوئی کنٹیکٹ ہے, اور یہ اگر آپ کھانسی ہے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ آئیں, آپ کا ٹیسٹ ضرور کریں گے. ہمارے پہ جو ہے نا اس ٹائم ان نیسیسری برڈن بہت زیادہ ہے, اور جو ایکچولی پیشنٹ ہیں وہ نہیں آتے ہیں. یہ 2 پرابلم چل رہے ہیں. یہ پرابلم چل رہے ہیں. اور وہی بات ہے کہ کہیں سنا, میں حیران ہو گئی, کورونا کے پیشنٹ نے 2 لاکھ دیے, پچھلے ہی دنوں نیوز چل رہی تھی, اور جو ہے کترینہ سے بھاگ گئے. ڈاکٹر صاحب کیا ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا, بھائی بھاگ کے جاؤ گے کہاں یہ تو بتا دو. اس بیماری سے تو آپ بھاگ نہیں سکے, اس کے ساتھ تو آپ چل رہے ہو, تو دوسروں کو تو بیمار نہ کرو, کم از کم دوسروں پہ تو رحم کرو, اپنے پیاروں پہ. تو آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر احتشام اس حوالے سے؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایز اے نیشن ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے ملک جہاں پہ کافی بڑھ گیا, جیسے اٹلی ہے, امریکہ ہے, وہاں پہ نمبر آف کیسز بہت زیادہ بڑھے, پھر اس کے بعد اسی طرح ڈیتھس بھی بعد میں زیادہ ہوئیں, تو بعد میں انہوں نے میئرز لیے. تو آئی تھنک کہ گورنمنٹ نے اچھے انیشیٹو لیے شروع میں, اور کوشش کی بیسڈ آن آر سوسائٹی کہ بالکل بھی لاک ڈاؤن نہ کیا جائے, لیکن جو عوام ہے اس کی طرف سے بھی اتنا ہی اچھا ایٹیٹیوڈ ملنا چاہیے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سینسیبل ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی اس کی کیئر نہیں کر رہے, اور جو لوگ نہیں کیئر کر رہے اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی سفر کریں گے جو کیئر کر رہے ہیں. جیسے پولیو کا پرابلم ہے پاکستان میں,
تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ کچھ لوگوں نے تو ویکسینیشن کرا لی, کچھ نے نہیں کرائی. اب جنہوں نے نہیں کرائی ان کی وجہ سے وہ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں جنہوں نے کرائی ہے. تو میرے خیال میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے, اور سوشل ڈسٹینسنگ ہم کہتے تو ہیں لیکن اس چیز کو سمجھیے کہ مقصد یہی ہے کہ تھوڑا سا میل جول میں فاصلہ رکھیں, ہاتھ ملانے سے اوائڈ کریں, ٹھیک ہے. ماسک پہنیں اگر آپ کو باہر جانا بھی پڑے, باہر سے اگر آپ کچھ لے کے آتے ہیں یا تو اس کو کچھ دیر پڑا رہنے دیں, کم از کم 48 to 72 آورس, یا اس چیز کو اچھی طرح پھل یا سبزی اچھی طرح دھو کے پھر استعمال کریں. اگر یہ میئرز لیں گے تو امید ہے کہ ہم اس کو کنٹین کر پائیں گے. کہ ابھی صرف میرے خیال میں 2 ہفتے سے 20 دن پہلے تک ہمارے کیسز 7,000 تھے اور اب 22,000 سے بھی زیادہ ہو گئے. بالکل بالکل. تو میرے خیال میں ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے, اس پہ تھوڑا سیریس ہونا چاہیے. ہم لوگ سیریس نہیں ہے, نان سیریس ہیں بھائی, یہ تو کوئی افواہ لگتی ہے. کیسے ڈاکٹر صاحب افواہ ہی ہے نا, دیکھا جو نہیں ہے. تو کرونا کوئی نظر آنے والی چیز ہے, کیا چیز ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا بات کریں گے, وہی بات ہو گئی ڈاکٹر احتشام, یادیں ماضی عذاب ہے یارب. تو یہ بتائیں واقعی جو ہے یہ جو میموری لاس ہے یہ بہتر ہے, یہ کیا ہے, کچھ بتائیں. ہمارے اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتی باتیں. ایک تو کامن ہمیں یاد نہیں رہتا میں نے چابی کہاں رکھی تھی, اور یہ میں نے اپنا بٹوا کہاں رکھا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپ کے ڈیمینشیا یا میموری لاس کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. معاملے اس وقت بڑھ جاتا ہے یا اس وقت میموری لاس والی بات آ جاتی ہے جب آپ اپنی ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس بھولیں, جب آپ جو آپ کام روٹین میں کر رہے ہیں وہ بھولنا شروع کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کوکنگ کرنا جانتے ہیں اور اب آپ نہیں ویسے کوک کر پاتے یا نہیں کوکنگ کر پاتے, ٹھیک ہے. آپ کو ایک کام پہلے آتا تھا کہ جی آپ یہ ایک انسٹرومنٹ یا مشین یوز کر سکتے تھے, اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یہ کامن. اچھا یہ پریکٹس میں نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا یہ کوئی واقعی بیماری ہے؟ جیسے ہم بہت عرصہ کسی چیز کی پریکٹس نہیں کی, بھول گئے کیسے کریں گے یا مجھے بھول گیا, یہ ہے یا واقعی بیماری ہے؟ یہ جو زیادہ اسکلڈ ٹاسک ہیں اس میں تو اگر آپ کچھ عرصہ آپ نہیں کرتے تو آپ بھول سکتے ہیں کہ جی یہ مشینری کیسے جڑتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ روٹین کے کام جو ہیں وہ بھی بھولنا شروع کر دیں, جیسے کوکنگ کی میں نے ایگزامپل دی, ٹھیک ہے نا, ڈرائیونگ کی ایگزامپل دی, ٹھیک ہے. اگر آپ کو گھر آتے ہوئے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے, آپ کہیں اور راستے پہ نکل جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ صحیح نہیں ہے. ٹھیک. پھر اس کی نیچرلی, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ خاص طور پہ جس طرح ہیلتھ کیئر بہتر ہے اور اب لوگ زیادہ لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں, تو 70 ایئرز اینڈ ابو ڈیمینشیا کی پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے. اچھا نام لوگ بھول جاتے ہیں, تو یہ بھی یہی ڈیمینشیا کی بیماری ہے کیا ہے؟ اگر بات نام ایک شخص جو آپ کو ایک دفعہ 2 دفعہ ملا پھر دوبارہ آپ کے سامنے آیا, لوگ کہتے ہیں بادام کھایا کرو, نہیں رہتا آپ کو, تو وہ تو ڈیمینشیا نہیں ہے. لیکن اگر جیسے میرے پاس آج بھی ایک پیشنٹ ایسے, اس کو اپنے بیٹے کا نام یاد نہیں. اچھا بیٹے کا نام یاد نہیں, تو اب یہ تو ایڈوانسڈ ڈیمینشیا کا کیس تھا. لیکن ایسے ہی جو آپ کے جن لوگوں سے آپ روٹین میں مل رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو پہچان نہ سکیں یا ان کے نام آپ کو یاد نہ آئیں, ٹھیک ہے, یا آپ کو یہ نہ یاد آئے کہ میرا ان سے کیا تعلق ہے, یہ میرے رشتہ دار ہیں, میرے جاب کولیگ ہیں, کون ہیں, تو تب آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈیمینشیا والی بات ہو رہی ہے. لیکن اگین ایک چیز نہیں ہوتی جس کو آپ ڈیمینشیا کہتے ہیں, ملٹیپل چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ ڈیمینشیا کہلاتا ہے. اور جیسے ابھی میں نے کہا کہ عمر بڑھنے سے جیسے جیسے زیادہ ہوتی ہے عمر, ڈیمینشیا کی پاسبلٹی بڑھتی جاتی ہے کیونکہ دماغ. اچھا اس سے عمر کا تعلق ہوتا ہے؟ جیسے جیسے آپ کے زیادہ جیسے بزرگ لوگ ہیں بھول جاتے ہیں, بچے کہتے ہیں بن گئے ہیں, تو اسی وجہ سے کہتے ہیں. یہ تو قرآن میں آیت بھی ہے کہ تمہیں تمہارے بچپن کی طرف لوٹا دیا جائے گا. بالکل, تو بالکل ایسا ہی ہے. اور بلکہ آج صبح بھی میں جب قرآن کا ترجمہ سن رہا تھا تو وہ ایسے ہی تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ جلدی چلے جاتے ہیں, لڑکپن میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ جوانی تک زندہ رہتے ہیں, کچھ لوگ بڑھاپے کی اس عمر تک آ جاتے ہیں کہ ان کو کسی کی ضرورت پیش آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ فیزز بنائے ہیں انسان کے لیے, ہمیں سمجھنا چاہیے. ہر زندگی کے ہر سٹیج کی ایک ویلیو ہے. بالکل بالکل. اچھا پروفیسر صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں, آج کل آپ جو ہے بات ہوتی ہے پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ عائشہ جو ہے آپریشن سے لوگ اوائڈ کرے, اگر ضروری نہیں ایمرجنسی تو نہ کرے, تو یہ کس وجہ سے, کرونا کی وجہ سے آپ کہتے ہیں احتیاط کرے, کیا ہے, کیا کتنا احتیاط کیا جا سکتا ہے؟ کچھ یہ بھی بتائے, سرجری ہونی اور نہیں کرائی جائے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
اس میں اس طرح ہے کہ ہمارا اس ٹائم کیونکہ میں نشتر سے آیا ہوں, نشتر کا ریپرزینٹیٹیو ہوں, تو نشتر میں ہم نے ایمرجنسی جو تھی اس کے ساتھ ایک پورا کاؤنٹر بنایا ہے کورونا کے حوالے سے. اس کو وہاں پہ اسکریننگ ہوتی ہے, جس کو بھی کوئی پرابلم ہے, سمٹمز ہیں, وہ وہاں پہ آئے, چیک کرائے, اس کے ٹیسٹ ہوں گے. نمبر 2 پہ یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس 22 اور 23 نمبر وارڈ پورا ہم نے کورونا کے لیے, پلس 26, 27, 28, 29 اور 12 نمبر یہ وارڈ ہم نے صرف کورونا کے مریضوں کے لیے فکس کر دیے ہیں. پلس اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو پیشنٹس آنے ہیں اس میں اسی وارڈز کے میں ان کا تھیٹر بنایا جائے, اور اسی وارڈ میں ان کا لیبر روم ہو, اور اسی وارڈ میں ہی ان کا وینٹیلیٹر اور ICU بنا دیا جائے. کورونا کے پیشنٹ جو بھی آتے ہیں وہ اس کو سیپریٹ کر دیں. یہ 5-6 وارڈ ہم نے ٹوٹلی سیپریٹ کر دیے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو وارڈز کے ڈاکٹرز ہیں, سرجری, میڈیسن, چیسٹ کے, وہ سب کی باری باری ڈیوٹی لگتی ہے, تو وہ جا کے اپنی اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ایز نشتر میں کہ لوگ کم سے کم آئیں. ہمیں آپریشن سے یا پیشنٹ سے پرابلم نہیں ہے, ہمیں پرابلم ہے ان اٹینڈنٹ سے جو اس کے ساتھ آتے ہیں. ایک مریض آیا, اس کے ساتھ 10 آئے, شام کو پھر 10 آئے, اگلے دن رات کو پھر 10 آئے. اتنے زیادہ پیشنٹ کے ساتھ پیار جو کرتے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, پیار تو کرتے ہیں, لیکن اس ٹائم جو ہے ہمیں ان سے اوائڈ چاہیے. ہمیں نمبر آف اٹینڈنٹس کم چاہیے, ہمیں نمبر آف فوٹس جو ہے نا وہ کم چاہیے. اچھا, صابر ہے ہمارے ساتھ کمالیہ سے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک. صابر بھائی کیا پوچھیں گے, کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ رمضان کیسا ہو رہا ہے جی؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. سوال پوچھیں, کیا پوچھیں گے؟ میں جی پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اکثر بھول جاتے ہیں کوئی چیز رکھ کے, اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. تو دماغ میں بھی کمزوری ہے, بال بھی میرے تقریباً نا کافی اڑ گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ غصہ آتا ہے, اس کی وجہ سے یہ. تو صابر بھائی سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ ہاں جی. ابھی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں تو یہ عموماً یادداشت کا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ سامنے کی چیز کو ریکگنائز نہیں کر پاتے, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. تب زیادہ چانس ہے کہ یہ میموری کا ایشو ہو سکتا ہے. اچھا, ابھی کہہ رہے تھے غصہ, نام ماشاءاللہ اتنا پیارا ہے, صابر ہے, تو صبر کرنا جو ہے سیکھیں, اور رمضان شریف یہی سکھاتا ہے, غصہ جو ہے اپنا کنٹرول رکھیں. اچھا, بال اتر جاتے ہیں تو کیا واقعی ڈیمنشیا میں بال بھی اترتے ہیں؟ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ متس والی جو بات ہے نا, یہ وہ ہے کہ ہم لوگ سوچ لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ شاید یہ ہو رہا ہے مسئلہ. بالکل ٹھیک ہے نا, تو لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر یہی کہا جاتا ہے دماغ کی کمزوری ہے, سر میں چکر ہیں, درد ہیں, آنکھوں کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے, اور پھر بال بھی اتر رہا ہے. یہ خواتین کا بھی اکثر یہی مت پائے جاتے ہیں. اس میں میرے خیال میں جس طرح سٹریس ہے نا, سٹریس سے آپ بھولنے والا مسئلہ بھی بڑھ جاتا ہے کہ میں نے یہ کپڑا کہاں رکھا تھا, یہ میں نے چیز کہاں رکھی تھی, پھر آپ اس کے بارے میں سوچ کے اور زیادہ سٹریس لیتے ہیں, تو اس سے پھر آپ ہو سکتا ہے کہ بال گریں اور یہ سارا مسئلہ ہو. سارے مسئلے, اور یہی علی کے ساتھ چل رہے ہیں, شادی نہیں ہو رہی اور پھر بال گر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اپنا شو بریک ناظرین, اسٹے ود اس. رمضان مہربان. ماشاءاللہ, بہت پیارا انداز ہے ماشاءاللہ, اور بالکل منفرد انداز ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ کالر بھی ہیں, آصف صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہیں ماہر نفسیات, جی جی ایک سوال کرنا تھا. جی جی پوچھیں آصف صاحب, پوچھیں, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا کہ 5-6 دن سے نا مجھے گھر میں ایک ٹینشن ہے, جس کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آ رہی, بہت باقاعدگی سے نیند نہیں آ رہی. وہ ایک بات بار بار ذہن میں آ جاتی, جس کی وجہ سے نیند بالکل نہیں آ رہی. بہت ٹینشن میں ہوں, کوئی مہربانی کر دے, کوئی نسخہ بتا دیں. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال کرنا ہے آصف صاحب سے؟ تھینک یو جی, تھینک یو آصف صاحب, بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو آصف. اتنا کوئک نسخہ جو ہے, جو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو میں خود کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ 2 نفل حاجات کے پڑھیں. ٹھیک ہے, آصف صاحب سن رہے ہیں, 2 رکعت نفل حاجات پڑھیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کی جو مشکل ہے, جو پریشانی ہے, وہ دور ہو جائے. کیونکہ جتنی بھی دوائیاں دی جاتی ہیں اس مقصد کے لیے, اس کے اثر میں ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو بتا بھی دوں گا تو وہ اس میں اتنا ٹائم لگے گا کہ اللہ کرے اس سے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, تو اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اور مستقبل میں بھی کبھی بھی ایسا کوئی بات ہو, کیونکہ یہ نارمل بات ہے کہ جب آپ پریشانی میں ہوں تو نیند نہیں آتی, بار بار وہ خیال آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو عام طور پہ لوگ باہر اوور دا کاؤنٹر میڈیسن مل جاتی ہیں,
بینزوڈائزپینز سلیپنگ پلز وہ لوگ لے لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان دوائیوں سے ڈپینڈنس ہو جاتی ہے کہ جب آپ وہ دوائیاں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں پھر زیادہ مشکل ہوتی ہے، پھر بلکہ دورے بھی پڑ سکتے ہیں. تو آپ ایک مسئلہ ختم کر رہے تھے، ایک مسئلہ اور ساتھ لے آئے، تو یہ نہیں کریے. تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیے، 2 نفل حاجات کے پڑھیے، اپنے لیے دعا کریے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی مشکل دور ہو جائے گی اور آپ کی نیند بھی بہتر ہو جائے گی. پروفیسر ڈاکٹر نوید صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہیں گے، لاڑکانہ میں کیس آیا اور خاتون جو ہے پریگنسی کے بعد جو پتہ چلا کہ کرونا ہے اور 2 دن بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے بچی کا ٹیسٹ کرایا، وہ نیگیٹو آیا. پھر پورے ڈاکٹرز جو ہیں ان کے لیے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں؟ اسی طرح کی کوئی سچویشن ملتان میں اگر ہو، نہ خدا نہ خواستہ، تو کیسے ٹیکل کرتے ہیں آپ لوگ؟ کچھ بتائیے اس حوالے سے. وہ اس طرح ہے کہ مطلب اس طرح کے پیشنٹس روز ہمارے پاس آتے ہیں. کچھ نون ہوتے ہیں، کچھ ان نون ہوتے ہیں. بالکل. ان میں یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہم سسپیکٹ کرتے ہیں اس کا ہم ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اور جو پیشنٹ نون ہوتے ہیں ان کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ اپنی جگہ اور ڈاکٹر کی سیفٹی اپنی جگہ. بالکل. تو جو پی پی ای کٹ ہے، پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ ہے، جو کٹس ہے، وہ فلی اکوپڈ ہم ان کو پہن کے ایگزامن کرتے ہیں، پلس ان کے ٹیسٹ کروانے ہیں، پلس ان کا علاج کرانا ہے. مطلب اس سے ڈرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. بالکل. اچھا، ڈاکٹر حضرات بیچارے کتنے احتیاط کرتے ہیں فرنٹ لائن پہ کھڑے، کچھ اس حوالے سے بتائیے. ہاں، اس میں یہی ہے کہ ہماری میکسیمم کوشش ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم علاج کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف جو پروٹیکشن کٹس ہیں وہ فری میں اویلیبل ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں شیڈیولڈ ڈیوٹی ٹائمنگ جو ہے ہمارے وہ کم ہے، اس میں ہم کم کر دیتے ہیں. پلس نیکسٹ یہ ہے کہ اس کو 2 ویکس کا ہم ریسٹ دیتے ہیں. اگر کسی نے 1 ہفتہ کام کیا ہے تو پھر ہم 2 ہفتے اس کو ریسٹ دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے گھر رہے، اور اگر کوئی پرابلم ہے بھی یا نہیں بھی ہے آئسولیٹ ہو جائے، اپنے گھر رہے ہو. اور اس طرح کے اگر کیسز خدا نخواستہ آ جائے اور سرجری ہو جائے اور پتہ چلے بعد میں کہ جو ہے کرونا کی پیشنٹ ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ان سب کے پھر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ان سے کنٹیکٹ ہوا ہے ڈیزیز سے، اس کا ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایمرجنسی سرجریز ہونی چاہیے، الیکٹیو سرجریز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مثلا ہرنیا ہے، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بریسٹ ہے، کوئی تھائرائڈ ہے، کوئی گلر ہے، کوئی اور کوئی گلٹی ہے، تو یہ کوئی تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں. اس کے مقابلے میں ہماری ایمرجنسی 24 آورس چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم وہاں روزانہ لاسٹ میں یہ ایمرجنسی تھی، کوئی 15-20 پیشنٹ ہم نے آپریٹ کیے ہیں. کس طرح کی سرجری ہے؟ وہ جس میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ پیشنٹ آتے ہیں، جس کے پیٹ میں درد ہوا ہے، ٹراما ہوا ہے، یا کوئی اپینڈکس پھٹ گئی ہے، یا کوئی آنت پھٹ گئی ہے، آنت کا بال آ گیا ہے، یا کوئی پیشنٹ اس طرح کے ٹراما کے ساتھ سرجریز ہیں، فریکچرز ہیں، وہ ہم ڈیلی کے تقریباً 25-30 کیسز ہم ڈیلی کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارا نیچے آئسولیشن سینٹر ہے، وہاں پہ ہم ٹرائیج کرتے ہیں. ٹرائیج میں فل اکوپمنٹ اویلیبل ہے. اس کے بعد جس کی سرجری ہونی ہے اس کو ہم فرسٹ فلور پہ شفٹ کر لیتے ہیں. وہاں پہ ہم اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں، اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرا کے سارا کچھ کر کے اس کی سرجریز ہم کر رہے ہیں. اچھا، پروٹیکٹنگ کٹ دستیاب ہے؟ کیونکہ ملتان کے نشتر میں بھی ڈاکٹر جو ہے افیکٹڈ ہوئے، یہ بھی جاننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ ایک سرفراز بالکل لائن پہ کالر بھی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی سرفراز، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دماغ میں مسئلہ ہے، کمزوری بہت ہے. ٹھیک ہے سرفراز، اس کو تھوڑا سا اگر ایکسپلین کریں سرفراز. کمزوری بہت ہے مجھے. ٹی وی کا والیوم بند کریں اور بات کریں. عمر کیا ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے. جی سرفراز. دماغ کی کمزوری سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بھول جاتے ہیں کیا مسئلہ؟ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں، اس کی وجہ سے نا نیند نہیں پوری کرتا ہوں، پھر بھی دماغ بہت کمزور ہے میرا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اور میرے پیارے پیارے بھائیوں، جب آپ لوگ کال کرتے ہیں تو یہی خیال رکھا کیجیے کہ ٹی وی کا جو والیوم ہے بند کیا کیجیے اور پھر ہمارے سے بات کیجیے، جیسے آپ لوگ فون پہ بات کرتے ہیں. جی، نائٹ ڈیوٹی ہے پھر بھی کتنا ریسٹ کرتا ہوں، تو کیا یہ ہوتا ہے ڈسٹربنس ہو جاتی ہے؟ کیونکہ نیورولوجی کی ایک سب اسپیشلٹی ہے سلیپ. تو جو لوگ شفٹ ورکر ہوتے ہیں، شفٹ ورکر وہ ہوتے ہیں جو 3 شفٹس ہوتی ہیں عموماً، یا تو لیٹ ایوننگ شروع کرتے ہیں رات تک، یا رات والی شفٹ صبح تک. جو لوگ یہ شفٹ جاب کرتے ہیں، خاص طور پہ نائٹ شفٹ کرتے ہیں، یا جن کا سلیپ سائیکل نارمل نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ایک ری جنریشن فیز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جو میموریز ہیں کنسالیڈیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نیند پراپر نہیں لیتے یا پراپر ٹائم پہ نہیں سوتے تو آپ کو میموری ایشوز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ بتا بھی رہے تھے. ٹھیک ہے. آپ اسٹریس، جنرل باڈی اسٹریس ہوگا، اریٹیبل ہوں گے آپ. اس کا طریقہ جو عموماً، کیونکہ نیچرلی اب کچھ لوگوں نے رات کو بھی جاب کرنی ہے، ڈاکٹرز ہیں یا باقی بھی جو لوگ ہیں، انہوں نے رات کو بھی جاب تو کرنی ہے، کوریج تو دینی ہے.
لیکن جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بریک ہونا چاہیے پراپر، کہ وہ ان کا جسم جو ہے دوبارہ ہیلنگ پروسیس میں آ سکے. سو اگر آپ ایک ہفتہ شفٹ جاب کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ٹائم، ایک ہفتہ یا 2 ہفتے آپ یا تو ریگولر مارننگ شفٹ کریں یا کوئی آپ بریک لیں، ریسٹ کریں. تو اس سے امید ہے کہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو جانا چاہیے. بعض اوقات کچھ میڈیسن ہیں وہ بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن نیچرلی وہ فون پہ نہیں، پراپر طریقہ یہی ہے کہ کنسلٹیشن کے بعد کیا جائے. لیکن نیورو فزیشین کامنلی دیکھتے ہیں سلیپ، اور اس میں جو ٹرینڈ ہیں اس میں وہ اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا بالکل ہم بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر رہے تھے اور بات ادھوری رہ گئی، کال آ گئی. تو وہی بات ہے کہ جیسے نشتر میں جو اتنے سارے ڈاکٹر افیکٹڈ ہوئے، پیرامیڈیکل سٹاف ہوا، تو اس حوالے سے جو ہے اب کس طرح سچویشن ہے وہ ہم جانیں گے. ناظرین جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر صاحب سے بات ہو رہی تھی. تو اب جو ہے پروٹیکٹنگ کٹ موجود ہے، اب ایسا کوئی مسئلہ ہونے والا نہ ہو، اللہ نہ کرے نہ ہو ایسا. تو کیا ہے صورتحال جو ہے؟ جب یہ شروع ہوا تھا مسئلہ، شروع مہینہ پہلے، تو جب یکدم وبا پھیلی ہے اور اسے ڈیزیز پھیلی ہے، اور اس سے یہ ہوا کہ ہر چیز مارکیٹ سے غائب ہو گئی تھی. بالکل. اب نشتر ایک ہاسپٹل ہے، ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ہم نے چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں، اوکے، لیکن وہ ہمیں چیزیں مل ہی نہیں رہی تھی، مارکیٹ سے غائب ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور ان کے ریٹس بہت، جو 30 روپے کا ماسک ہوتا ہے یہ 900 روپے کا ایک ماسک مل رہا تھا. 95 ماسک ہے، اس کی قیمت تقریباً 100 یا 200 ہے، تو 1600 کا بھی کسی کو مل رہا تھا. بالکل. اب بھی مہنگا ہے، ابھی بھی مہنگا ہے. پھر ہم نے وہ چیزیں جب ایسا بننی شروع ہوئی، اس کے بعد ہم نے ان کو پرچیز کرنا شروع کیا، تو اب چیزیں اویلیبل ہیں. بلکہ کل تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے وہ ایکسپو سینٹر میں انہوں نے لگائی ہے، تو وہ اتنی چیزیں، وینٹیلیٹرز اتنی چیزیں بن گئی ہیں، سینیٹائزر بن گئے ہیں کہ اب ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو وہ یہ تھوڑا سا فیز تھا ضرور کہ جس میں چیزیں اویلیبل نہیں تھیں. ٹھیک ہے. اس میں انتظامیہ کا یا کسی کا قصور نہیں تھا، شارٹیج ہو گئی تھی. تو اب جیسے ہی شارٹیج پوری ہوئی ہے، چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، ہم نے چیزیں لے لی ہیں. شارٹیج پیدا کی گئی تھی یا واقعی ہو گئی تھی مارکیٹ میں؟ مطلب اتنی نہیں تھی چیزیں، روٹین میں بیماری جو ہے اچانک آئی تو لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے. مثلا آپ سینیٹائزر لینے گئے، آپ کو نہیں مل رہا ہے، ہر بندے نے لے لیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں مارکیٹ سے غائب ہو گئی، پروڈکشن بھی بند، پروڈکشن بند شروع ہوئی ہے، چیزیں مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب ہر بندے کے پاس ہے، ہمارے ہر ڈاکٹر کے پاس کٹ ہے، ہم اب ہر کسی کو دے رہے ہیں. کیونکہ مارکیٹ میں نہیں تھی اس لیے ہم اس کو پرچیز نہیں کر سکے تھے. ٹھیک ہے. اب چیزیں پرچیز ہو گئی ہیں، ہمارے پاس آ گئی ہیں. ہم جو فرنٹ لائنز پہ جو ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے ان سب کو ہم نے چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں، پوری پی پی کٹ دے دی ہے. تو اب انشاءاللہ اس سے کم ہوگا. لیکن دوسرا رسک یہ ہوتا ہے کہ جو عام پیشنٹ ہے، جیسے میں سرجن ہوں، سرجیکل وارڈ ہوں، میرے وارڈ میں کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا، تو ادھر سے رسک ہو سکتا ہے. اسی رسک کو کم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف ایمرجنسی سرجری کریں، الیکٹیو سرجری نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر کرونا سے جو ہے ٹیسٹ ہے مست کرا دیا جائے، مطلب اگر ہم کہتے ہیں سیٹ تو الگ بات ہے، تو اگر تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں، اتنا فائدہ نہیں ہوگا. سرجری جو ہے جس پہ پتہ بھی نہیں ہے، اور نہیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا نہیں ہوگا. وہ یہ ہم نے ایک ایگزامپل کر کے دیکھ لی نا. ٹھیک ہے. برن سینٹرز کے 100 بندوں کا ٹیسٹ کیا. ٹھیک ہے. ایک پازیٹیو آیا اور باقی جو ہے. اب وہ یہ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ جی آپ نے 99 پیشنٹس یا اٹینڈنٹس یا ڈاکٹرز کا کیا اور نیگیٹو آیا، 99 ضرب 9000، یہ پیسے آپ نے ضائع کیے. بالکل ضائع. تو ایک بات یہ بھی بیچ میں سے آئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم ہر کسی کا ٹیسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو صرف یہ ہے کہ سسپیکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آئے گا ایمرجنسی کے لیے یا اس کا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہر کسی کا ہم ٹیسٹ کر سکیں، لیکن کرنا چاہیے. لیکن چیزیں ایسا ایسا اویلیبل ہو رہی ہیں، پروٹیکشن کٹس دے رہے ہیں، احتیاط ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ایسا ایسا یہ ہمارا بہتر ہوتا جائے گا سسٹم. انشاءاللہ. اور یہ وہ وبا ہے جس کے ساتھ ہم نے آگے بھی لڑنا ہے. بالکل. یہ ویکسینیشن نہیں آتی تب تک ہم اس کے ساتھ لڑتے رہیں. یہ مئی میں زیادہ ہوگا. اچھا مئی میں آگے جا کے زیادہ ہونا ہے. یہ کیسز زیادہ ہو رہے ہیں نا، یہ مئی جون چلے گا. اور اس میں پیک ہے. جی بھی پیک ہے، یہ بھی زیادہ ہوگا. تو لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اگر جیسے اٹلی میں کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے بھی کم ہو گیا. نہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کے ریورس سے آ گئے. وہ پیک میں گئے ہیں، وہ اس کے بعد ریورس ہوا ہے. ہمارا بھی پیک آیا نہیں ہے. ہمارا بھی پیک آیا نہیں ہے. یہ مئی جون سارا چلے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا بیسٹ جو طریقہ ہے وہ پریونشن ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے. آپ اس کو مینٹین رکھیں، مینٹین کریں. اب یہ جو حکومت 9 مئی سے تھوڑا سا لاک ڈاؤن کام کر رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کنٹرول میں آ گیا ہے. نہیں،
ये इसकी पीक आएगी, ये भी ज्यादा होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, मेमोरी लॉस की बात करते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और इसका हल क्या है, कुछ सोल्यूशन क्या है, डाइट बेहतर की जाए, क्या की जाए, या उम्र तो है एक तो उम्र के साथ इंसान भूल जाता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जो है इसको कम तो किया जा सकता है, रोका तो जा सकता है, लेट तो किया जा सकता है, वो बताएं कैसे किया जा सकता है। रिसर्च हमें ये बताती है कि फास्टिंग, रोज़ा रखना जो है, ठीक है, जो लोग रोज़े रखते हैं या फास्टिंग करते हैं, जैसे पिछले दफ़ा भी हमने डिस्कस किया कि हर रिलीजन में लोग फास्टिंग करते हैं, उनमें डिमेंशिया कम नोटिस किया गया है या जल्दी नहीं होता, लेट होता है। तो एक तो हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया था कि मुसलमान 30 दिन रोज़े रखते हैं, बाकी मज़ाहिब में इतने लंबे रोज़े नहीं रखे जाते या इतने दिनों के रोज़े नहीं रखे जाते। तो एक तो नेचुरल प्रोटेक्शन हो गई। तो बाकी मैं हदीस में भी पढ़ रहा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीने में 3 दिन रोज़े रखने का उन्होंने गाइड किया या बताया। तो अगर कुछ लोग अपनी जवानी में या अर्ली एज में रोज़े रखना शुरू कर देते हैं, रमज़ान के अलावा जितनी इस्तिताअत हो, एक तो दीनी लिहाज से सवाब हो गया, दूसरा डिमेंशिया या तो होगा नहीं, होगा तो लेट होगा एज पर रिसर्च, ठीक है। अब ऐसे मरीज जिनको डिमेंशिया शुरू हो चुका है, अब वो क्या करें? अगर तो अर्ली स्टेज है और थोड़ा थोड़ा भूलने का मसला है, फिर भी वो रोज़ा रख सकते हैं और मेरे ख्याल में रखना चाहिए कि अगर अभी भी कोई थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन अल्लाह की तरफ से और फास्टिंग या रोज़ा रखने की वजह से उनको मिल सकती है तो उसको इतने फायदे हैं। बिल्कुल। हाँ, ऐसे लोग जो एडवांस स्टेज में है नेचुरली वो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं कर सकते कि हमने खाना खा लिया, या एक तो होता है भूल के खा लिया, एक तो उनको बिल्कुल याद ही नहीं है, तो उनके लिए मुश्किल है, तो नेचुरली वो रोज़ा नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो लेकिन रोज़ा इन जनरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेमोरी लॉस से, जो कि एक बहुत अहम चीज़ है। अच्छा, डाइट भी है इस पे असरअंदाज होती है, अच्छी डाइट जैसे हमने पहले प्लान किया था कि सीजर्स पे डिस्कस करेंगे, तो वो उसमें एक खास तरह की डाइट होती है, उसको बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट। ठीक है, कीटोजेनिक डाइट। वो ये समझते हैं कि इस डाइट का मतलब ये है कि हम खुद पे खा तो रहे हैं हम खाना, लेकिन वो इस तरह का खाना या डाइट है जिसमें ब्रेन को ग्लूकोज या शुगर इतनी नहीं मिलती, तो वेट रिड्यूस करने के लिए अक्सर लोग कीटो डाइट लेते हैं। ये बिल्कुल। तो वो जो डाइट है वो दौरे कंट्रोल करने में भी मदद करती है। ठीक है, और नेचुरली उससे आपकी ब्रेन प्रोटेक्शन भी होती है। उससे एक फिनोमेना होता है जिसको कीटोसिस बोलते हैं। लेकिन उसमें अजीबोगरीब चीजें होती हैं, हर कोई नहीं खाता, पता नहीं कितने कितने अंडे, उबली हुई चीजें और पता नहीं क्या क्या होता है, तो हर कोई कीटो डाइट नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। इसमें फिर एक और चीज है, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड कीटोजेनिक डाइट, एक होती है एटकिंस डाइट। तो ये बेसिकली तो ये डाइटिशियंस का सब्जेक्ट है कि, और आई टोटली एग्री कि जो कीटो डाइट है वो हर कोई नहीं कर सकता, और वो इतनी कोई खाने वाली चीज नहीं होती कि आप खाएं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में डाइटिशियन आपको हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए मॉडिफाइड कीटोजेनिक डाइट है, इसीलिए एटकिंस डाइट है। ये भी नोटिस किया गया है कि जो मेडिटेरेनियन डाइट है, ये जो मेडिटेरेनियन जो चीज वो इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव यूज करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा अपनी डाइट में, और ये भी नोटिस किया गया कि वो भी आपकी लॉन्जेविटी या आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने में मदद करता है। अच्छा, बाहर की कंट्रीज में ज्यादातर यही चीज और ऑलिव का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। आप गर्ल्स में आपको देख रहे, सऊदी अरब में देखा जाए और तुर्की में देखा जाए, और तुर्की में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा नजर आती है, तो ये फायदेमंद है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ये अगर डिपेंड करता है कि नेचुरली मतवाजन, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया मतवाजन ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, तो आप इसमें भी एक तवाज़ुन रखें। ये नहीं हो सकता कि आप कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको बिल्कुल छोड़ ही दें, ठीक, लेकिन उसमें तरीका यही है कि फैट्स ज्यादा होने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू जी। हमारे साथ बिल्कुल कौन है? आसिफ है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही। मेरा भाई क्या पूछना चाहेंगे? जी, मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मुल्तान में अब तक कितने कोरोना के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, और उसमें से लोकल ट्रांसमिशन के कितने? ठीक है जी, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद साहब आपसे पूछा। थैंक यू आसिफ साहब।
ये इस तरह है कि इसको उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है, ठीक है, मैं ब्रेक नहीं कर सकता। अच्छा। तो उसमें ये है कि उन्होंने ऑफिशियल स्पोक्समैन और ऑफिशियली वो होगा उधर, उसी से होगा, वो उसमें से टीवी पे वो आ रहा होता है। ठीक है। तो लोकली हमारे पास 5-6 फैमिलीज जो हैं वो जरूर आई थी, उनको हमने क्वारंटाइन कर दिया था, उनके घर वगैरह, एक शाहरुख आलम से थी, एक इधर नशतर के साथ, एक कॉलोनी वहां से थी। कुछ लोग लोकल स्प्रेड हुआ जरूर है, लेकिन टोटल कितने केसेज हैं या जैसे हैं ये उन्होंने अपना ऑफिशियल उसको अलहदा रखा हुआ, ऑफिशियल स्पोक्समैन है वो बताएं। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल डॉक्टर एहतशाम के साथ दोबारा मुलाकात होगी, रमजान मुबारक में बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कामरान चीशी साहब भी थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सेगमेंट का इख्तिताम आपके ही कलाम से करेंगे। बिल्कुल कामरान साहब। आज मैं कलाम पेश कर रहा हूँ खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी साहब का जी, निस्बत के हवाले से ये कलाम है। और निस्बत की बेनिहायत है खुश आमदीद कहेंगे आपको रमजान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मतलब फिर। और आपको जैसे पता है ये सेगमेंट है नात कंपटीशन का, और ये कंपटीशन जो है पेश किया जा रहा है हीरो डिटर्जेंट पाउडर के ताउन से। और हस्ते मामूल हमारे जो है गेस्ट आ चुके हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे साथ बिल्कुल मुनीर हाशमी साहब हैं और तानिया आबदी, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। और आज हमारे सेलिब्रिटी जो गेस्ट हैं उनसे, बल्कि जज हैं, सेलिब्रिटी जज जो हैं उनका भी मैं तारुफ करा दूं। बिल्कुल सीनियर जो हैं कंपेयर हैं रेडियो पाकिस्तान के आबिद मलिक खाकी साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद। और रमजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप? मैं नाम तो बहुत सुना है आपका, आज मुलाकात हुई मेरी, लेकिन मैं तो आपको काफी अच्छे से जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और रोई के साथ मेरी बहुत पुरानी यादें वाबस्ता है। वाह जबरदस्त। और रेडियो से ताल्लुक में तो 20 साल गुजर गए माशाल्लाह। बहुत सारे लोगों ने आवाज तो सुनी है, नाम भी सुना है, आज देख रहे होंगे। बहुत शुक्रिया साहब से मुलाकात। आयशा, बात यह है कि मैं तो सबसे पहले रोही टेलीविजन का मैं मशकूर हूँ। थैंक यू। और आपका भी मशकूर हूँ। थैंक यू। और मेरे प्रोड्यूसर जनाब अली खान साहब का निहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने पुरानी यादों को सामने रखते हुए और उन यादों के जो एक पैटर्न होता है उसको बदस्तूर जारी रखते हुए उन्होंने आज दावत दी रमजान मेहरबान में। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है। मैं मशकूर हूँ तमाम रोही टीवी की टीम। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और मशकूर तो हम लोग हैं आपके, और हमें मौका मिला और इस कंपटीशन के बदौलत मिला हमें हीरो डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से जो है नात कंपटीशन जो हो रहा है, मुकाबला नात हो रहा है। तो ये कंपटीशन में हमें भी मौका मिला आपसे मिलने का। वैसे तो मौका नहीं मिलता, या पार्टिसिपेंट जो है हम आ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। इजाजत हो तो स्टार्ट करें आप, अगर जजेस हमारी इजाजत दें तो। हमारे साथ हुजैफा अहमद हैं जिनका ताल्लुक कोटा दूसरे, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ मोहम्मद दानिश हैं मुल्तान से, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। नीलम खान हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। पहले तो ये बताओ बच्ची कैसी है? बिल्कुल पहले राउंड में ये जो बच्चे हैं क्वालिफाइड करके आए हैं, सेकंड राउंड में तो कैसी तैयारी है? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, इंशाल्लाह जो कुछ है वो नसीब में अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो तैयारी कितनी है? परेशान तो नहीं है? कर लेंगे? लग रहा ऐसे रहा है कि बच्चे जो है थोड़ा सा परेशान है, वाकई है ये नहीं है? नहीं है, कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह। और बिल्कुल आज मैं बता दूं नाज़रीन को कि सेकंड राउंड कल से स्टार्ट हो चुका है। 2 लोग यहाँ से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे और उसके बाद एक बचेगा जो कि आगे जो है राउंड में हमारे बच्चा जाएगा। अच्छा, तो ये एक टफ मुकाबला है बच्चों, ये आपको बता दूं। मैं डराना नहीं चाह रही कि स्टार्ट में बता दूं कितना टफ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राउंड फर्स्ट इतना टफ नहीं था, जबकि राउंड सेकंड जो है टफ है, टफ मुकाबला है। इसमें अच्छी तैयारी का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं, वो जजेस हमारे बिल्कुल इसका तयन करेंगे। तो क्या कहेंगे, स्टार्ट कहाँ से लें, किससे लें, आप क्या कहेंगे जजेस हमारे? आज आप अपनी मर्जी से शुरू करें। मेरी मर्जी तो रोज चलती है, तो आप बता दें। देखिए हुजैफा बैठे हैं, दानिश हैं, या नीलम से शुरू करें, कहाँ से करें? बल्कि नीलम से ही आगाज करते, आज बच्ची से ही आगाज कराते हैं। माशाल्लाह हंस रही है, ऐसे हंसती मुस्कुराती रही और ऐसी इनकी खुशी जो है कायम दायम रहे। जी नीलम।
جو کلام میں آج پیش کرنے جا رہی ہوں جی بچہ پیر سید مہر علی شاہ کا کلام ہے یہ ماشاءاللہ. اور جب آپ کو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی بالکل تو آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی اس کیفیت کو آپ نے ان سنہرے لفظوں میں. اگر میں پڑھائی کی طرف دیکھوں تو میں کچھ سوچنے میں مجبور ہوں. جو کلام آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. جذبے میں آ کے جذبات میں آ کے محبت میں آ کے آپ نے ادائیگی کی ہے لیکن آپ اپنے سر کو قائم نہیں رکھ سکے نہ استائی میں نہ انترے میں. ٹھیک ہے تو انترا آپ نے کچھ ہٹ کے کہا ہے استائی کچھ ہٹ کے کہی ہے. یعنی شاید یہ آپ کو سمجھ نہ آتی ہو نیچے والا سر آپ نے کچھ کہا ہے اوپر جا کے آپ نے چینج کر دیے لیکن اس لیے آپ اس کو صحیح نبھا نہیں سکے. محنت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تانیہ استہائی آپ کو پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو پہلا مصرع ہوتا ہے نعت کا پہلا شعر اس کو ہم استہائی کہتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا شعر ہوتا ہے اس کا پہلا مصرع وہ اونچا اٹھانا ہوتا ہے اس کو انترا کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو آپ نے استہائی جو اٹھائی وہ اور لے میں تھی اور سر میں تھی اور جب انترے میں گئی تو آپ کی بالکل سر چینج ہو گئے تھے. یہی پرابلم ہے. ادروائز آپ کے جذبے میں واقعی کوئی کمی نہیں. آواز بھی آپ کی پاورفل ہے لیکن آپ تھوڑی محنت کریں گی. ادائیگی کمزور ہے. ٹھیک ہے. خاکی صاحب آپ کیا کہیں؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ بچی کا جذبہ کی داد دینی چاہیے. بالکل. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی ٹھہراؤ کی کمی تھی اور ٹھہراؤ آتا ہے ٹھہر کر. وقت لگے گا ٹھیک ہو جائے. واہ جی واہ زبردست. وقت لگے گا ماشاءاللہ اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور لہٰذا بھی آ جائے گا. جی کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. واہ جی واہ. اگر آنے والے یہ بچے ہمارا کل کا مستقبل ہے. بے شک. اگر آج ہم ان کی دل جوئی نہیں کریں گے تو وہ بات نہیں رہے گی حق تلفی ہو جائے گی. بالکل. ان کی حوصلہ افزائی کی اور منیر ہاشمی صاحب جیسے استاد اگر ملیں تو یہ بچی 3 مہینے میں ایسی بہترین پیوستہ ہو جائے گی اور بہترین یہ نعت خواں بنے گی جس کی کوئی حد نہیں. کیونکہ میں انالیسس کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا جہاں منیر ہاشمی صاحب بیٹھے ہوں. وہاں میرا انالیسس اتنا پاورفل نہیں ہوگا جتنا صاحب کا ہوگا. اور یہ بہترین ہمارے ریڈیو پاکستان کا اثاثہ ہے. ہم ان کی عمر درازی کے لیے ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اور آنے والے بچوں کے لیے میں یہی میسج چھوڑوں گا تو خدا را ان جیسے استادوں کو اپنائیے اور بہترین نعت خواں بنیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بچوں آپ میں جذبے کی کمی نہیں ہے لیکن آپ لوگ ضرور اس فن ہے یہ اس کو سیکھو. جیسے دوسرے فن ہوتے ہیں ایسے یہ بھی ایک فن ہے. نعت کی ادائیگی کرنا سیکھو. اپنی آواز میں جذب پیدا کرو اور ٹھہر جیسے انہوں نے فرمایا عابد صاحب نے ٹھہراؤ کے ساتھ ایک لگن کے ساتھ. ٹھیک ہے بالکل. ہمارے ساتھ کوڈتو سے حذیفہ ہیں. حذیفہ سے سنتے ہیں. جی بالکل لیں گے لیکن وقت ہو گیا ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کا. کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رکھیے گا. مہربان ویلکم بیک ناظرین. خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں جس میں اسپانسر بالکل تعاون ہے شمع کوکنگ آل اینڈ بناسپتی کا. جی بالکل ماریوز کا ہے جامع شیری کا ہے کرشی جامع شیری کا تعاون ہے اور گوتم کا ہے اور عمران بھائی کا تعاون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ نہیں آج آپ سے کلام نہ سن لیا جائے. ضرور سناتا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا تو ماشاءاللہ آج 2 اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ساتھ ہیں حمزہ ہے آئی تھنک ایک اور حمزہ اور جو ہے بلال ہے میرے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے ریسنٹلی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ان کا شوق تھا ہم نے جانا ہے اور ہمیں ٹی وی شو کرنا ہے. واہ. اچھا میں سوچ رہی تھی ساتھیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو عمران بھائی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بھی ہو جاتے ہیں یہ بچے جنہیں جی مجھے آف مل سکتا ہے مجھے جو ہے لیکن سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے
اور عمران بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نا اب ایک آف ملنا چاہیے، اب میں اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے تیار کر رہا ہوں پریپریشن کے لیے کہ وہ یہاں آئیں گے اور کچن میں جو ہے یہ نہیں ہو سکتا یار عمران بھائی، کسی کا کام کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ بتا جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اچھا تو کیا بن رہا ہے، کیا بنا رہا ہے؟ جی آج کا جو مینیو ڈیزائن کیا ہے وہ جی ہم نے بنانا ہے چکن چلی ڈرائی ود ویجیٹیبل رائس بنائیں گے اور چیز بال بنائیں گے ہم ایپیٹائزر میں، اور جو ہم بنائیں گے فالسے کا شربت بنائیں گے، اس کو کرشی کا جو ہے ہم وہ ڈال کے ہم جامع شری تو وہ ڈال کے ہم بنائیں گے آج اپنے ناظرین کے لیے، چونکہ آج 12واں رمضان ہے تو بھوک بھی لگنا شروع ہوگی ہے، اب ظاہری بات ہے کل سے کہہ رہے ہیں چاول بھی بنائے جا رہے ہیں، چاول بھی بنائے جا رہے ہیں. آج پھر مینیو میں چاول رکھ دیا، بچے بڑے شوق سے کھاتے میں مانتی ہوں، اور بچوں کے لیے سب سے آسان ہے کیونکہ بچیاں گھر میں ہیں تو ان کے لیے سیکھنے کا موقع بھی ہے، چھٹیاں بھی ہیں، ایزیلی ڈائجسٹ ہوتے ہیں. اور آپ کو چونکہ ارلی مارننگ جو آپ کو شہر میں جو کھانا بھی کھانا ہوتا ہے تو اس لیے بھی جو ایسا فوڈ ہو جو جلدی سے ڈائجسٹ ہو سکے، ہضم ہو سکے، اس طرح میں نے رائس کو تھوڑا سا اس مینیو میں پلان کیا ہوا ہے. ویجیٹیبل رائس ہم بنائیں گے جی، بہت ہی لائٹ ہے. انگریڈینٹس کیا کیا ہیں چکن کے لیے جو بنا رہے ہیں؟ چکن چلی ڈرائی کے لیے چکن جو ہے میں نے اسٹرپ کٹنگ کیا تھا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، اس کو ہم کوٹنگ کریں گے فائن فلور ایگ اور میدے کے ساتھ. فائن فلور کارن فلور میدا اور انڈا ڈال کے ہم نے اس کو فرائی کیا ہے، ڈیپ فرائی کر لیا ہے. یہ آپ کے سامنے ایٹیبل ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو. اس کے بعد جناب ہم اس کی سوس بنائیں گے، اس میں ہم تھوڑا سا جو سویا سوس لیں گے، ونیگر لیں گے، چلی پیسٹ ڈالیں گے، بلیک پیپر سالٹ ڈالیں گے، اور ہم تھوڑا سا یخنی اس میں ڈال کے اس کو کارن فلور تھک کریں گے. اس کو اس میں ڈال کے جو ہمارا بیٹر جو چکن تیار ہے اس کو ہم ڈال کے پکائیں گے. گرین چلی اس میں ڈالیں گے چونکہ یہ چکن چلی ڈرائی ہے اور یہ ڈرائی فارم میں ہوگا، یہ لیکوڈ، اس پہ سوس بہت لائٹ ہوگی، کم جیسے اسٹریٹ فرائڈ چکن کی ہوتی ہے. ویجیٹیبل رائس کے لیے سیم ہمیں بوائل جو ہے رائس جو ہے وہ بوائل چاہیے، اور آج ویجیٹیبل ہے رائس بھی جی. اس پہ ہم جو ہے کیبج بند گوبھی جولین کٹنگ میں کی ہوئی ہے، کیرٹ ہے، کیپسیکم ہے، گرین پیز ابھی بوائل ہو رہے ہیں میرے پاس، تو ان کے ساتھ ہاں جی مٹر جو ہے وہ ہم بنائیں گے. اس میں ویجیٹیبل رائس بنائیں گے. چیز جو پوٹیٹو چیز بال بنائیں گے، اس میں یہ جو ہے ہم نے اس وقت پوٹیٹو جو ہے بوائل کر لی ہیں، اس کو آلو جو ہے میش کیا ہوا ہے، میش کیا. اچھا ٹھیک ہے. اس میں گرین چلی اور دھنیا میں نے ڈالا ہوا ہے. ابھی چیز بھی ایڈ کریں، اسپائسی تھوڑی دیر میں ہم ایڈ کریں گے. اس میں اسپائسیز میں ریڈ چلی کرش ڈالیں گے، ٹرمیرک، ہلدی ڈالیں گے، سالٹ، زیرہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے، نمک ڈالیں گے اور ہلکا سا لیمن جوس ڈالیں گے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ انہینس ہو سکے. اس کی پھر بالز بنا کر ہم اس کو جو میدے میں ڈپ کریں گے، پھر ایگ میں ڈپ کریں گے، پھر کرم لگا کے اس کو ڈیپ فرائی کریں گے. یہ کتنا آسان ہے یہ جو بتائے ہیں پوٹیٹو کے جو بال ہے، چیز ود چیز بال ہے، یہ تو بہت آسان ہے اور یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. اس طرح کی جو ہے مزے مزے کی ڈش جو آسان ہو تو سیکھ سکتی ہیں اور نئی چیز بھی ہو گئی نا. ہاں جی بالکل. وہی بات، سموسے پکوڑے کھا کر ہم لوگ جو ہے اب جو ہے تھوڑا سا ایگزاسٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اس لیے اب تھوڑا سا مینیو میں ایپیٹائزر کو ہم اپنا جو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. روز نیا انشاءاللہ مینیو میں ایپیٹائزر ہم ڈال رہے ہیں، اسی لیے تاکہ ہمارے گھر بیٹھے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ سیکھ بھی لیں اور اس کا آئیڈیا بھی. اور آج جو ہے فالسے کا شربت بننے جا رہا ہے اور اس میں ایڈ ہوگا کرشی جامع شیری. دیکھ لیں یعنی کہ ایسے جیسے کہ میں نے صبح بتایا بھی تھا، بلکہ صبح کیا میں اپنے شو میں بتا رہی تھی اسٹارٹنگ میں ان کو ناظرین کو کہ کیسے بنانا ہے. جامع شیری میں جو ہے 100% خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے. اس میں 1% یعنی 1 بوند بھی بالکل پانی نہیں ہے. تو پھر جو ہے اب ہم فارچے میں اس کو ایڈ کرنے والے ہیں، آئس کریم میں ایڈ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہے کرشی جامع شیری آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اس کے جو ذائقے کو انہینس کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ شربت الائچین بھی ہے اور وہ بھی جناب جی مزے کا ہے، اس کا الگ ایک ٹیسٹ ہے الائچی کا اور منہ جو ہے مہکتا رہے، خوشبو آئے گی پورا دن. بالکل اور کیا چاہیے آپ کریں، بالکل اپنا کام کنٹینیو کریں عمران بھائی، اور ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے بلکہ دکھاتے جائیں گے کیمرے میں کہ کیا کیا کر رہے ہیں عمران بھائی، تاکہ جو گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں اور میری بہنیں بیٹھی ہیں، سہیلیاں بیٹھی ہیں تو ان کو بھی سیکھنے کا موقع ملے. اور روز جو ہے کیونکہ ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے افطاری میں کچھ نیا ہو ٹیسٹ، اور پورا دن جو ہے روزے میں بھوکے پیاسے رہنے کے بعد دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نیا ہو، تو وہ عمران بھائی آتے ہیں، ان کی مہربانی ہے جی. رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں یہ ٹائم نکالتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ساتھ لاتے ہیں، ان کو بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں اور ہم لوگ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. چلتی ہوں جناب بالکل ہیرو ڈٹرجنٹ کی طرف سے بالکل مقابلہ جو ہے بالکل نعت جاری و ساری ہے اور حذیفہ کے بارے میں لاسٹ جو ہے بالکل کامنٹ بھی جانیں گے کیونکہ لاسٹ پرفارمنس ابھی تک ان کی تھی. اور یہ جی بالکل حذیفہ جی ہاشمی صاحب کیا کہیں گے حذیفہ میں کس طرح کلام کرا کیا؟ اور یہ آپ نے انترے میں آگے آپ نے چینج کر دیا، وہ سارا نقشے مختلف ہو گیا. کلام اچھا ہے آپ کی، ماشاءاللہ تلفظ بھی اچھا ہے
ادائیگی میں صرف یہی تھوڑی سی کمی ہے، باقی ٹھیک ہے، مزید محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے گا۔ بالکل آپ کیا کہیں گے؟ آپ جی اب یہی بات میں بھی کہوں گی جو منیر بھائی نے کہا ہے کہ کلام اچھا ہے، ادائیگی بہت کمزور ہے، اور وہی پرابلم ان کے ساتھ بھی آئی ہے کہ یہ آگے برقرار انترے پہ اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، سر اور لے میں آپ کو گرپ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ سیکھیں، اور اس کا وہی طریقہ ہے کہ آپ استاد جب تک نہیں بنائیں گے، اگر آپ اس فن میں ماہر ہونا چاہتے ہیں تو استاد بنائیں، اپنا ٹائم دیں، دل لگی سے اس کو سیکھیں، محنت کریں، پھر آپ دیکھیں کیسے نہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جی عائشہ، میں اس کے بارے میں حذیفہ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ریاضت کی ضرورت ہے۔ اصل میں خرچ اونچا رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے اگلا انترا جو ہے وہ اس میں ڈسٹارشن پیدا ہو گئی ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ اگر وہ خرچ صحیح ہوتا، اگر یعنی کہ ہی ریکوائرڈ انسٹرکشن اینڈ مور پریکٹس از ریکوائرڈ تھرو اے پراپر چینل آف اے میوزک انسٹرکٹر، میں تو یہی کہوں، یہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ ٹھہراؤ، اگر خرچ اوپر ہو اگلا سر پھٹ جائے گا، اگر خرچ نیچے ہوگا تو ٹھہراؤ رہے گا، کیونکہ یہ سانسوں کی ڈویژن ہے، اور سانس کی ردم ہوتی ہے، ایک ردم سینٹینس کا ہوتا ہے، ایک ردم سانس کا ہوتا ہے۔ جب دونوں کی ڈویژن آپس میں برابر نہ ہو، اس میں ٹھہراؤ نہیں رہتا۔ اس بچے کو ٹھہراؤ کی، پریکٹس کی، ریاضت کی زبردست زبردست۔ خاکی صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، اور خود جو ہے بالکل اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی سر اور لے کا پتہ ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اور واپس جب ہم آئیں گے تو جی بالکل ہمارے جو لاسٹ جو ہے پارٹیسپینٹ بڑھ گئے ہیں محمد دانش، ان سے سنیں گے کلام آفٹر ا شارٹ بریک۔ ناظرین اسٹے ود اس۔ رمضان مہربان۔ جی تانیہ، آواز ان کی اچھی ہے، جاندار ہے، لیکن آپ کی سانس دونوں جگہ ٹوٹی ہے، پہلے مصرے میں بھی جی، دوسرے مصرے میں بھی سانس ٹوٹ گئی۔ کلام تو خیر ہے ہی اچھا، تو لیکن یہ کہ سانس جو ہے، اب آپ جوان ہیں، اب آپ 50-60 سال کے ہوتے تو اور بات ہوتی، تو اس عمر میں آپ کی سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اس پہ اس کے مطلب کہ آپ نے پریکٹس نہیں کی ہے، یا کوئی گلے میں پرابلم ہے شاید۔ ٹھیک ہے، منیر ہاشمی صاحب کیا کہیں گے؟ ٹف کمپٹیشن ہے، لازم بات ہے، دو لوگوں نے جو ہے جانا ہے، اور ایک سنگل جو ہے پرسن جو ہے آگے جائے گا کوارٹر فائنل میں۔ جی جو تانیہ صاحب نے فرما دیا وہی ہے، میں بھی اس سے زیادہ اور کیا کہوں گا۔ تو محیط باندھوں گا تو ٹائم وہ ہوگا، لیکن بچے آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ اگر ایک اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے نا، آواز اچھی تو اس کو ضائع نہ کریں۔ اچھی بیس، اچھی آپ کی آواز، بیس اچھی ہے، کسی کے پاس جائیں، باقاعدہ سیکھیں۔ نہیں، میرے پاس تو بعد کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، مائک اٹھا لو بچہ۔ آپ ہی ہمارے محسن انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے بسم اللہ، ضرور آئیں۔ نعت اکیڈمی ہے یہاں چوک کمارا والے میں، بالکل، تو وہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ ضرور آپ کی۔ بالکل۔ عابد ملک خاکی صاحب جو کہ سینئر کمپیئر ہیں ریڈیو پاکستان کے، 25 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ان کی خدمات، تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے شاید، اور جو ہے لازم بات ہے کتنے لوگوں کو جو ہے آپ نے کتنی آواز سے تعلق ہے، آواز کی دنیا سے تعلق ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو آپ لوگوں نے میں کہتی ہوں انٹروڈیوس کرایا، اور کتنا کچھ سیکھنے کو آپ سے ملتا ہے، تو کیا کہیں گے اس پلیٹ فارم پہ کیا سیکھنا ان بچوں نے؟ آپ سے کچھ بتائیے۔ اصل میں سیکھتا وہی ہے جو کریٹو ہو، بالکل، اور یہ کریٹو برین جو ہے یہ خدا کی دین ہوتی ہے، بے شک، اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کریٹو برین، اس برین کو آپ نے ہی استعمال کرنا ہے، بالکل، اور آپ کو اگر زندگی میں کبھی اچھا موقع ملتا ہے اس کو گنوانا آپ کا بھولا پن ہے، اس موقع کو کبھی گنوائے نہیں، بالکل۔ اور جب ریڈیو میں گیا تھا، اور ریڈیو کی بلڈنگ کے باہر حسرت بھری نگاہوں سے میں دیکھا کرتا تھا کبھی میں بھی جاؤں گا، وہ کریٹیویٹی تھی برین میں، اور اللہ نے موقع دیا،
وہ پھر میری بیٹی ماجبین آپ بہتر جانتی ہیں اور یہ چھوٹی تھی اور ایک میری بڑی بیٹی اور بیٹا، تو میں ان کو ریڈیو کے پروگرام میں لے کے گیا۔ وہاں میری سابقہ اسٹیشن ڈائریکٹر اور سابقہ ڈپٹی کنٹرولر پروگرام جناب خورشید ملک صاحب اور جو ڈی جی بھی رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے، وہ پروگرام مینیجر ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گیلری میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا وہ بچے آئے تھے بچوں کے پروگرام میں پارٹیسپیشن کے لیے اور میں ان کو لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آئیے نا آپ آفس میں بیٹھے، میں چائے منگاتا ہوں۔ اتوار تھا اور بچوں کا پروگرام اتوار کو ہی ہوتا ہے، اور میں اندر بیٹھ گیا۔ مجھے کہتے ہیں آپ کی آواز میں ریڈیو بولتا ہے۔ میں حیران، میں نے کہا میری آواز میں ریڈیو بولتا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے آپ کو کہہ دیا، لیکن میرے اندر تو تجسس تھا ہی نا ہاشمی صاحب۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ راہیں خود بخود دکھاتا ہے اللہ پاک، اور انسان اور سریکی کے ایک دو شعر مجھے یاد ہیں عباس ملک صاحب کے لکھے ہوئے کہ ایک ڈی منزل پیریں پوسی پیریں جتی چاڑی رکھو۔ واہ جی، ایک ڈی منزل پیریں پوسی پیریں جتی چاڑی رکھو، کہیں دی کوئی بھی گال نہ منو اپنی مٹھ کراڑی رکھو۔ واہ جی، زبردست۔ ججز جو بالکل واپس آتے ہیں کیونکہ جناب بالکل ٹائم جو ہے اس سیگمنٹ کا ختم ہونے والا ہے، تو ججز نے کیا ڈیسائیڈ کیا، ریزلٹ کمپائل کر چکے ہیں۔ آج جو ہے ایک جو ہے کوارٹر کمپائل کر لیں آپ لوگ، اور ایک جو ہے کوارٹر فائنل میں جائے گا بچہ، اور باقی جو دو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے یہاں، یعنی آج ان کا سفر جو ہے ختم ہو جائے گا، یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو کیا کہیں گے ججز؟ اچھا بالکل، ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی ہیں، وہ ہمارے آج کے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کے ساتھ جائیں گے۔ تھینک یو۔ کیونکہ ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے یہ جو نعت جو سیگمنٹ ہے مقابلہ نعت جو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں، اور گزشتہ سال بھی جناب بالکل ان کا تعاون تھا، تو یہ جی بالکل تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ بچوں کا۔ اور جی نیلم خان بھی ہمارے ساتھ رہیں، اور جی بالکل یہ لیجیے بچوں، یہ ہیرو ڈٹرجنٹ کی طرف سے جو ہے پاؤڈر کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے جو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ججز جو ہے امید ہے کہ کر چکے ہوں گے، ریزلٹ جو ہے سنائیں گے، کیا کہیں گے آپ کمپائل کر چکے تو؟ ماشاءاللہ ہمارے سینئر براڈ کاسٹر ملک عابد صاحب نے خوبصورت باتیں کی ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا ریزلٹ بھی مرتب کیا ہے، چونکہ وہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہیں اور رموز کو سمجھتے ہیں۔ تو تانیہ صاحبہ بھی ماشاءاللہ ہماری ملتان کی عظیم ایک نامور شاعرہ بھی ہیں، ناظمہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنی اس حساب سے بہرحال تینوں متفقہ میں نے نمبر جو ہیں ٹوٹل کیے ہیں، اس کے حساب سے تیسرے نمبر پہ ہے نیلم، ٹھیک ہے، ان کے ہیں 48 نمبر، 48 نمبر 90 میں، 90 میں سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی حذیفہ ہیں، حذیفہ صاحبہ ہیں، ان کے نمبر ہیں 43، ٹھیک ہے 43 ہیں حذیفہ، یہ آئے سیکنڈ نمبر پہ، ٹھیک ہے سیکنڈ، اور دانش صاحب جو ہیں جی محمد ان کے نمبر بنے ہیں 70۔ تو مبارک ہو محمد دانش کو، بیسٹ آف لک ہے۔ آگے جو ہے ٹف مقابلہ ہے، دانش سے بات کرتے ہیں۔ جی دانش، بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اچھا رسپانس دیں گے۔ اللہ کی آواز میں بیس ہے لیکن آپ سیکھیں اور سانس پہ کنٹرول، تھوڑا طبیعت تھوڑا ڈسٹرب تھی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، آگے ٹف مقابلہ ہے اور یقیناً جو ہے جی خاکی صاحب آپ کیا کہیں گے بچوں کو، کیا جو ہے ایڈوائز کریں گے؟ ہر بچے کی میں تو حوصلہ افزائی کروں گا، کیونکہ یہ ہمارا کل ہے، بالکل یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری جیت ہے، یہ ہار نہیں ہے۔ بالکل، اگر جن کے نمبر کم آئے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہارنا نہیں ہے، تو آپ نے گفٹ سب کو دیے، سب کو ہیرو نے جو ہے ہیرو ڈٹرجنٹ نے محبت کی پوری کی ہے، بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری دلجوئی ان بچوں کے لیے پوری ہے، اور انشاءاللہ بچے یہ پریکٹس کریں گے اور بہترین نعت خواں میں ان کا شمار ہوگا، اور ہاشمی صاحب منیر ہاشمی صاحب جیسے ہیرے ڈائمنڈ سٹرکچر ان دا ملتان، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے اثاثہ ہیں
ڈائمنڈ کی کبھی ایک شکل نہیں ہوتی، ہر جگہ سے ڈائمنڈ ہوتا ہے، بالکل. تو لہٰذا یہ چمکتے دمکتے ستارے جہاں موجود ہوں وہاں کیسے نہیں آپ نعت کا تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ ہمارے تینوں ججز کا، بچوں کا بھی شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس سیگمنٹ میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے اسلامی یا ہماری زندگی سے ریلیٹڈ جس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں ان سے. ویسے تو اگر ہم بات کرتے ہیں عبادات کی تو یقیناً ہم میں سے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے نماز پڑھے، روزے رکھے، اور حج جب کس کی استطاعت ہوتی ہے تو وہ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ تمام حقوق ہیں جو ہمارے اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تاکہ ہماری جو آخرت ہے وہ سنور جائے، بہتر ہو جائے. اور اب ہم بات کرتے ہیں حقوق العباد کی. اور ویسے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے بات کی پیرنٹس کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں. تو آج ہم جن حقوق پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہیں ہمسایوں کے حقوق. اور آج کے اگر ہم زمانے کی بات کرتے ہیں تو پہلے زمانہ ہوا کرتا تھا، بہت سادے لوگ ہوا کرتے تھے، اپنا بھی خیال رکھتے تھے، ہمسایوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور سب کے جو ہے جو ہمسائے جو ہوتے سب کے مامے بھی ہوتے تھے، چاچے بھی ہوتے تھے، اور سب جو ہے ایک رشتہ داری بنا لیا کرتے تھے. آج وہ سچویشن نہیں ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے، حق شفا کیا ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے علماء کرام سے. پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید کہیں گے رمضان شریف کی ٹرانسمیشن میں، رمضان مہربان میں. اور ہمارے ساتھ علامہ مجاہد عباس قدیری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ. ماہ مبارک رمضان ہے اور اس کا جو یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے، جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ. ایک عشرہ مکمل ہوا ہے اپنی رحمتوں کو بکھیرتے ہوئے، اپنی برکتوں اور مغفرتوں کو عطا کرتے ہوئے. اور اس کا ہر دن جب گزرتا جا رہا ہے اور جو دل مومن ہے وہ اس حوالے سے مضطرب ہے کہ ہم سے رحمت دور جا رہی ہے، برکت دور جا رہی ہے اور مغفرت جا رہی ہے. اور قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے. اور سب سے زیادہ جو اہمیت والی بات ہے، اس مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ. ویسے تو سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن اس مہینے میں انسان کے دل خاص طور پر اللہ کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں، عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. نہ صرف حقوق اللہ کی طرف بلکہ آپ دیکھیے انفاق فی سبیل اللہ اس مہینے میں زیادہ لوگ کرتے نظر آتے ہیں. اپنے ہمسایوں کا حقوق کا خیال بھی رکھتے نظر آتے ہیں. اور بات اگر کی جائے کہ جیسا کہ آپ نے حقوق العباد کی بات کی ہے اور ہمسایوں کے حق کی بات ہے، اور آج سے اگر ہم 20-30 سال پہلے کی بات کر لیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر فرض کیا ایک گھر کے اندر سالن پکا تھا تو وہ خود بخود بغیر مانگے دوسروں کے ہمسایوں کے گھروں میں بھجوا دیا کرتے تھے. تو اب تو وہ صورتحال ہے، اگر کسی کو کوئی چیز ضرورت بھی ہو تو وہ کسی سے، حالانکہ اسے ضرورت ہے، مانگنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے کہ کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے، بے عزتی نہ ہو جائے اور انسلٹ نہ محسوس کروں میں، اور پھر پتہ نہیں وہ آگے سے کیا جواب دے گا. تو یہ ایک بڑی سچویشن ہے. لیکن بہرحال یہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور عبادت الہی کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے، راہ سازگار ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب زمین ہموار ہوتی ہے تو اگر دانہ وہاں ڈالا جائے اور پانی دیا جائے اور صحیح معنوں میں وہاں وہ عمل کیا جائے تو چونکہ زمین زرخیز ہوتی ہے اس لیے فصل کے جلدی آنے کا اور بہتر فصل کے آنے کا امکان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جسے شہر اللہ کہا گیا. جب شہر اللہ ہے، اس کا ہر دن شہر اللہ ہے، ہر لمحہ شہر اللہ ہے، ہر رات شہر اللہ ہے. اور ہمیں اس مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کو بھی ناراض نہ کریں اور اللہ کی مخلوق کو بھی ناراض نہ کریں. واہ جی واہ، زبردست بات کی ہے. جی پروفیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی
جو انسانوں کے بنیادی حقوق بیان کیے ہیں، ان حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا جو حق والدین کا ہے، اور والدین کے بعد دوسرا جو حق ہے وہ ہمسایوں کا حق ہے، کہ جو آپ کا ساتھ رہنے والا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، اور اس کی پھر مختلف اقسام بیان کی ہیں حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک ہمسایہ وہ ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے، ایک وہ جو محلے میں آپ کے رہتا ہے وہ بھی ہمسایہ ہے، 40 گھروں تک آپ کے ہمسائے ہیں، پھر جہاں آپ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ اسی طرح سے آپ بس میں سفر کرتے ہیں، گاڑی میں سفر کرتے ہیں، ٹرین میں، جہاز میں، جہاں بھی آپ سفر کر رہے ہیں، وہ جو سفر میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھے وہ بھی آپ کا ہمسایہ اس دیر کے لیے۔ تو اس لیے ہمسایوں کی بڑی ایک لمبی فہرست ہے۔ جہاں آپ تعلیمی ادارے میں ہیں، جہاں آپ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ آپ جن ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، جہاں مقیم ہیں، وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ آپ کسی ہوٹل میں جا کے رہتے ہیں، ساتھ والے کمرے والے آپ کے ہمسائے ہیں۔ تو اتنے ہمسائے ہیں، اور ان سب کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان سب کا آپ نے۔ تو اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ انسان جو ہے معاشرے کے اندر اس طرح مل جل کے رہے کہ اس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمسائے کے حقوق کیوں رکھے گئے ہیں؟ کہ آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ارد گرد رہنے والے، وہ آپ کے پڑوسی اور ہمسائے، وہ مستقل ہوں یا عارضی ہوں، وہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے کلام سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے کسی عمل سے انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ آپ ان کو راحت اور آرام دیں، ان کی تکالیف کا آپ خیال کریں، آپ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں۔ تو یہ حقوق العباد کا سب سے اہم باب جو ہے وہ ہمسائے کے حقوق کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور ہمسایوں کے حقوق بیان کرنا شروع کیے، تو صحابہ کو یقین ہو گیا، ہمیں یقین ہو گیا اس بات کا کہ آج ہمسایوں کے بارے میں کوئی آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ اب ہمسائے وراثت میں بھی شریک ہوں گے۔ یعنی اتنے حقوق آپ نے بیان کیے کہ صحابہ کو اس بات پر یقین ہونے لگ گیا کہ اب وراثت کا قانون جو پہلے ورثاء کے لیے ہے، اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جب آپ فوت ہوتے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے، تو اب اس کے بعد وراثت کے احکام میں بھی ہمسائے بھی شریک ہوں گے۔ یعنی اتنا زوردار خطبہ دیا آپ نے۔ وہ کس لیے دیا؟ وہ ہمارے لیے دیا کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ ساتھ والے ہمسائے کی خبر بھی نہیں رکھیں گے۔ آج یہ عالم ہے کہ لوگ بڑے بڑے جو محلوں میں رہتے ہیں یا جو کالونیز میں رہتے ہیں یا سوسائٹیز میں رہتے ہیں، انہیں ساتھ والے ہمسائے کا نہیں پتا ہوتا۔ یہ کراچی، لاہور اور جو ملتان جیسے، پنڈی جیسے بڑے بڑے شہر ہے، فیصل آباد جیسے، ان میں ساتھ والے گھر والے کا علم ہی نہیں ہے کہ کون ہے، کون رہتا ہے، اوپر کون رہتا ہے، نیچے کون رہتا ہے۔ شامل کر لیتے ہیں، ملتان سے کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی عاصم، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہمسایہ جو ہو وہ ساتھ والے ہمسائے کا بالکل خیال نہ کرتا ہو، اس کے ساتھ مختلف مواقع پہ جھگڑتا ہو اور اس میں سلوک نہ رکھتا ہو، پھر بھی کیا ہمسائے کو بھی اس کا ساتھ اس میں سلوک ہی رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی عاصم، بہت بہت شکریہ۔ جھگڑتا ہو، لڑتا ہو، وہ آپ کا برا ہمسایہ، آپ تو اچھے بن کے رہے نا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ اگر برے بن گئے تو پھر کیا فرق رہے گا دونوں میں؟ برے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہی حسن سلوک ہے۔ اس کو بھی سمجھائیں، اسے ایک دن ضرور سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کا حسن سلوک جاری رہے گا، آپ اس سے اچھا سلوک کریں گے، وہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے گا، وہ آپ کے خلاف باتیں نہیں کرے گا۔ اصل چیز یہ ہے جب ہم دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے پھر تو محلے میں فساد پہ جائے گا نا، کب تک فساد فیلان ہو جائے گا۔ کوئی کب تک برداشت کرے گا؟ اگر کوئی جو ہے نہیں باز آئے، جیسے کہ محلوں میں اکثر ہوتا ہے، اپنے گھر کا کوڑا اٹھایا باہر، دروازے ہمسائے کے پھینک دیا باہر کے لیے نا، ارد گرد کے 4 شریف لوگ پھر مل کر اس سے بات کریں۔ پہلے اکیلے طور پہ آپ اس کو سمجھائیں، امید ہے کہ سمجھ جائے گا۔ نہ سمجھے تو پھر 2-4 ہمسائے اور مل کر اس کو بات کر لیں کہ بھائی، میری بہن، آپ کے اس عمل سے محلے میں یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اصلاح کے عمل سے سمجھائیں، نہ کہ تنقید کریں، اس کو نشانہ بنائیں، اس کی تضحیق کریں، اس کی بے عزتی کریں، پھر تو نہیں سمجھے گا۔ اصل میں اصلاح کا جو عمل ہے نا، یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن پیار و محبت سے ہوتا ہے۔ اچھا ہمسایہ بھی کسی ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اچھا ہمسایہ مل جائے تو میں کہتے ہیں ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اور اس طرح کا لڑائی جھگڑا ہو یا ان چیزوں میں بندہ نہ ہی الجھے تو بہتر ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا ہمسایہ نعمت ہے جی۔ اصل میں جو معاملہ یہ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں اچھے ہمسایہ کی تو تلاش ہے، لیکن ہم اچھا ہمسایہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
مثلا ہمیں ایسا ہمسایہ چاہیے جو ہمارے گیٹ کے آگے کوڑا کرکٹ نہ پھینکے، ہمارے بچوں کا خیال رکھے، ہمارے آرام کا خیال رکھے اور ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ بنے. لیکن ہم اگر وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیجئے اسی ماہ مبارک رمضان میں آپ کسی کو کال ملائیں، ایک بڑے سے بڑا سود خور ہو، ایک بڑے سے بڑا جو ہے وہ فراڈی انسان ہو اور ایک بڑے سے بڑا جو ہے گراں فروش انسان ہو، اس نے جو رنگ ٹیون لگائی ہوگی وہ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، اس طرح کی، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں اور باقی ہر بندہ گنہگار ہے. دیکھیے ہمسائے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حد تک احادیث میں اشارہ عطا فرمایا، جیسے کہ ابھی روایت جناب پروفیسر صاحب نے بھی پڑھی وہ حدیث، کہ ایک حدیث میں یہاں تک ملتا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے، یہاں اچھے اور کم تر کھانے کی بات نہیں ہو رہی، کھانا کھاتا ہے اور آپ کی ہمسائیگی میں کوئی شخص بھوکا ہے. آج سوسائٹیز میں، کالونیز میں تو درکنار اب تو وہ روایت محلوں، البتہ محلوں میں ابھی بھی وہ روایت کچھ باقی ہے، لیکن بہرحال محلوں میں بھی آتی جا رہی ہے کہ کوئی کسی کا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بالخصوص ہم سفید پوش طبقے کو تو بالکل اگنور کرتے ہیں. ہاں جو دستے سوال دراز کرے اس کو تو ہم بڑے خوشی سے موٹر سائیکل پر بھی، گاڑی پر بھی بریک لگا کر اس کو دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے محلے، اپنی ہمسائیگی میں سفید پوش، دیکھیں سفید پوش طبقہ ظاہر ہے وہ ہماری ہمسائیگی میں ہی ہوگا نا، کہیں کالونی میں رہتا ہے اور سفید پوش سے ہم عام طور پہ جو مراد لیتے ہیں وہ یہ کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو. سفید پوش سے یہ مراد نہیں ہے. سفید پوش سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں اس کی فرض کی اگر تنخواہ 50,000 تھی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسے تنخواہ نہیں مل رہی، وہ تو سفید پوش ہے، اس کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ وہ سوال کا ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتا. تو ہمسائیگی کے لیے ہمیں اچھا ہمسایہ تلاش کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اچھا ہمسایہ بن جانا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو لشکر تھا ایک جنگ میں جنگ کر رہا تھا، تو مخالف لشکر نے جو پانی کی گھاٹ تھی اس پہ قبضہ کر لیا اور پانی نہیں مل رہا تھا. تو حضرت مالک اشتر نے دوبارہ حملہ کیا اور وہ پانی کی گھاٹ وہ چھڑوا لی. اب وہ مولا کی جو کمان کے اندر لڑ رہے تھے انہوں نے کہا جی اب ہم پانی بند کر دیتے ہیں. تو مولا فرمانے لگے اگر آپ نے بھی بند کر دیا تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اب کتنے بہتر سے بہتر ہمسائے ہو سکتے ہیں اور جس حد تک ممکن ہو ہمیں اپنے ہمسایوں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے ہر حوالے سے، نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کے حوالے سے، ہر حوالے سے جس حد تک ممکن ہو. اگر آپ کا ہمسایہ بلکہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سوال کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا ہمسایہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کلمہ گو نہیں ہے آپ کا، کیا اس کا بھی مجھ پر حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اس کا بھی آپ پر حق ہے. اور ایک کسی دانشور کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ شیعہ ہے یا سنی ہے، دیوبندی ہے یا سلفی ہے، کرسچن ہے یا ہندو ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا قبر کے اندر کہ کون تھا آپ کا ہمسایہ، آپ کی ہمسائیگی میں رہنے والا کون تھا. آپ سے آپ کا دین پوچھا جائے گا، آپ کے ہمسایہ کا نہیں پوچھا جائے گا. لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کا ہمسایہ بھوکا سو رہا تھا اور آپ شکم سیر سو رہے تھے. بالکل بالکل بالکل. پروفیسر صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے اور بات یہی ہے کہ ہم بات کے ابھی جو اپنے علامہ صاحب نے کی ہے کہ ہمسائے کے بارے میں بھی باز پرس ہونی ہے. بالکل. ہمسائے کے حقوق کا جو چیپٹر ہے اس باب کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمسایہ جو ہے نا اس کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں جب یہ سوال بھی تھا اور ہمارے معاشرے میں عام اگر ہمسایہ اچھا ہے تو ہم اچھے ہیں اس کے ساتھ، اگر ہمسایہ اچھا نہیں تو ہم اچھے نہیں ہوتے. برا ہے اور اچھے کے ساتھ اچھے ہیں. یہ نہیں ہے، ہم نے اچھا بن کے رہنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں اگر آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے ہمسائے کی، آپ کو جانتے ہیں نا کہ اس کی حالت معاشی ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے چھلکے یا اس کی خوشبو بھی ادھر نہ جائے. یعنی چھلکے اس کے گھر کے سامنے نہ پھینکیں کہ اس کے بچے یہ کہیں کہ وہ تو جو ہے اچھا فروٹ، مہنگا فروٹ کھایا انہوں نے اور ہم نے نہیں کھایا. آپ کے کھانے کی خوشبو جو ہے ان کے بچوں کو جا کے ستائے کہ ان کے گھر تو آج بڑا جو ہے مرغ مسلم پک رہے ہیں، بریانی پک رہی ہے اور ہمارے گھر میں تو دال بھی نہیں ہے. تو یعنی اس قسم کے حالات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا
پہلے تو اس کے گھر ہم بھیجیں، ہم پر واجب ہے، فرض ہے. پھر دوسرا ہے کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ ان کو تنگ نہ کرے. تو اتنے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آپ جب گھر بنائیں تو ایسا نہ بنائیں کہ اس کی دھوپ رک جائے، اس کی ہوا رک جائے، اس کی روشنی رک جائے. ایسا گھر نہ بنائیں. آج ہم اتنی عمارتیں بلند کر دیتے ہیں، ساتھ والے ہمسایوں کا حال ہی نہیں پوچھتے کہ بھئی اس عمارت کے بلند کرنے سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، ان سے کم از کم ایک NOC لے لیں. تو اسی طرح سے ہم جو ہے ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر، اور کچن میں بھی خوش آمدید کہیں گے جو کہ شمع کوکنگ بناسپتی سے سجا ہوا ہے. ماریوز بھی ہمارے ساتھ ہے اور کرشی جامع شیری بھی ہے، کرشی کا شربت الائچی بھی ہمارے ساتھ ہے، اور کرشی جوشاندہ بھی ہے. اگر آپ کا گلا خراب ہے، نزلہ ہے، زکام ہے یا ہونے والا ہے تو احتیاط کے طور پر بھی آپ کرشی جوہر جوشاندہ استعمال کریں گے، جس میں مختلف فلیور ہیں. اگر میں بچپن کی بات کرتی ہوں تو صرف ایک ہی فلیور ہوا کرتا تھا اور سادہ سا ٹیسٹ تھا، لیکن اب جب ہے ہنی میں بھی ہے اور شوگر فری بھی ہے اور جو چاکلیٹ فلیور بھی ہے. آپ لوگ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں بازار سے اور کوئی بھی نزدیکی شاپ پر جا کر لے سکتے ہیں، اور بالکل کرشی جوہر جوشاندہ استعمال کریں گے کیونکہ موسم بدل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جن کی ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں پی رہے ہیں ہم لوگ تو گلا جو ہے خراب ہو سکتا ہے، نزلہ زکام ہو سکتا ہے. تو کورونا کی وبا سے بچنے کے لیے میں کہتی ہوں ضروری ہے کہ آپ روٹین وائز اپنی چائے میں کرشی جوہر جوشاندہ کا استعمال کریں. جی ہم یہاں آ چکے ہیں، عمران بھائی جو ہے ویجیٹیبل جو ہے رائس تیار کر چکے ہیں اور جو ہے چکن، کون سی چکن تھی یہ؟ چلی ڈرائی. اچھا چکن چلی ڈرائی بالکل تیار ہو چکی ہے. ویسے ڈرائی ہی لگ رہی ہے تو گریوی نہیں ہے، تو کیسے پورا کریں گے ذرا مجھے بتا دیں. اس کو پلیٹنگ سروس کرتے ہیں ہم، اس میں رائس کا ایک پورشن لگاتے ہیں اور ایک پورشن اس کا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیپریٹ سرونگ کرتی ہیں. تو یہ جو ہے ہم اس کو چلی ڈرائی کو پرسن وائز جو ہے وہ پوری پلیٹ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کتنے پرسن کھا سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہونا ہے نا، مجھے پتا ہے. 4 لوگوں کا یہ ایزیلی اس کو کھا سکتے ہیں. 1 کلو؟ ہاں جی 1 آرڈر ہے، 1 سے زیادہ آرڈر ہے یہ. 4 سے 5 لوگ اس کو ایزیلی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. ویسے روزے کے بعد کھایا نہیں جاتا ہے بنا بھائی، یہ دیکھ لیں ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار کم کھایا جاتا ہے. اگر ٹیسٹی کھانا ہو اور پروفیشنل شیف تیار کرے تو کیسے نہیں کھایا جائے گا ہے. اگر اماں کے ہاتھ کا ہو وہ بھی کم نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل اماں کے ہاتھ کا تو زیادہ کھایا جاتا ہے جی، شیف کے ہاتھ کا بھی کم کھایا جا سکتا ہے. یہاں تک خوشبو ہمسایوں کے پاس خوشبو جا رہی ہے، ہمسایوں کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے. تھینک یو عمران بھائی، بہت بہت شکریہ، کیونکہ فالسے کا جو ہے شربت وہ بھی تیار ہونے والا ہے اور آپ کر لیں فالسوں کا شربت تیار. اور اس میں آج جو ہے کرشی جامع شیری ہم ملائیں گے اور اس کی ٹیسٹ کو انہینس کریں گے، مزید اچھا بنائیں گے. جی بالکل عمران بھائی بہت بہت شکریہ. اور حمزہ تھے اور ہمارے ساتھ اور کون تھے ہمارے ساتھ؟ بلال تھے. جی تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. میں چلی اور جی ہمسایوں کے حقوق پہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ. تو کیا کیا حقوق حاصل ہیں ہمسایوں کو اور کیا کیا حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے پروفیسر صاحب اور علامہ صاحب؟ تھوڑے واقعہ آپ سے بیان کرنا چاہ رہا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ 1988 کی بات ہے. فیڈرل بی ایریا ہے کراچی میں، ایک آبادی ہے. میں وہاں گیا، کسی کا گھر میں نے تلاش کرنا تھا، وہ ملتان کے رہنے والے تھے. میرے پاس ایڈریس لکھا ہوا تھا، ساتھ میں بھائی تھا. تو میں رکشے سے اترا تو میں نے کہا یہ وہی گلی ہے تقریباً. میں ساتھ باہر بچے کھیل رہے تھے کرکٹ، چھٹی کا دن تھا، کرکٹ کھیل رہے تھے. میں نے بچوں سے پوچھا کہ عارف صاحب کا گھر یہی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا یار میں تو صحیح جگہ پہ پہنچ جاؤں. پھر 2 گھر آگے گیا، پھر میں نے دیکھا نمبر، میں نے کہا نہیں نمبر تو وہی لگتا ہے، وہی ہے گلی نمبر وہی ہے. پھر میں واپس آیا، میں نے وہاں ایک بندہ گزر سے پوچھا کہ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو. اس نے کہا انگلش میں جواب دیا. میں نے کہا اچھا بھائی تجھے نہیں پتا تو اس گھر کی بیل ہی کر کے دیکھتے ہیں. جس گھر میں مجھے شک تھا نا، بیل دی تو دیکھ وہ باہر نکلے تو وہی عارف صاحب ہی تھے. میں نے کہا آپ کے گھر کے باہر بچے کھیل رہے ہیں، ان کو نہیں پتا، ساتھ والے ہمسایہ کو نہیں پتا کہ آپ یہاں رہتے ہیں. اس نے کہا بھائی آپ ملتان سے آئے ہو نا، کراچی میں یہی کچھ ہے. یہ 88 کی بات ہے اور اب یہ حال ملتان میں بھی ہے. ہاں بالکل. اسلام آباد میں گھر میں تھا اور صبح میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہاں CDA کا نا ٹرک آیا ہوا ہے اور میت کا سامان اتار رہے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو لگتا ہے کوئی فوت کی ہو گئی ہے. میں نے ان کے ملازمین سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی میاں صاحب فوت ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا بھئی آپ نے بتایا نہیں ساتھ والے ہمسایوں کو؟ کہتے ہیں جی اب وہ ان کی مرضی، بتائیں نہ بتائیں. تو میں نے خود جا کے پوچھا کب نماز جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ظہر کے بعد 2 بجے نا CDA کے جو قبرستان میں اس کا نماز جنازہ ہے. یعنی CDA کے عملے نے آ کے لے جانا ہے جو بھی کرنا ہے، لیکن گھر والے بھی نہیں اطلاع کرتے. یعنی یہ ہے اصل میں ہمسایوں کا پہلا حق، یہ ہے انہیں اپنی ہر خوشی ہر غمی میں شریک کریں.
آپ کی خوشی کی محفل ہو، آپ کے ہمسائے شریک ہوں، آپ کے گھر کوئی تکلیف اور غم اور دکھ ہو، ہمسائے شریک ہوں، آپ بیمار ہو جائیں، ہمسایہ کا فرض ہے آپ کی عادت کرے، آپ اس کے گھر جائیں، آپ کو ہسپتال لے کر جائے، آپ کو دوائی لا کر دے، یہ سارے اس کے حقوق ہیں اور ایک دوسرے کے فرائض ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس کو ملیں خوشی سے، مسکراہٹ سے، سلام کریں، السلام علیکم، سمائل دیں، نیکی ہے. سمائل دینا، خوش ہو کر ملنا، یہ نیکی ہے، یہ کرنا چاہیے ہمیں. اور اسی طرح سے اس کے بچے کا کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ ان کا خیال رکھیں. ان کے گھر میں کوئی چیز ضرورت ہے، آپ اس کو فراہم کر دیں. تو یہ ساری چیزیں ہمسایوں کے حقوق کے اندر شامل ہیں. ذہن میں آ رہی ہے، ہم جب پیچھے جاتے ہیں 20-22 سال یا 25 سال پرانی بات کرتے ہیں، اس وقت جو ہے ایک محلے کی خالہ سب کی خالہ ہوا کرتی. وہی والی گاؤں میں تو ایسے ہی ہوتا تھا. گاؤں میں ایسے. اچھا، تو اس وقت یہ سچویشن بھی نہیں تھی، وہ کالونیز وغیرہ بھی نہیں بنی ہوئی تھی جو اب بن گئی ہے. وہ محلے میں رہنا اور ایک دوسرے کو کچھ پکانا تو ایک دوسرے کو چکھانا، سادہ زندگی تھی، چیزیں جاتی تھیں، سرکولیٹ ہوتی تھیں. عید آ جائے، بقرعید آ جائے، یہ شب برات آ جائے، یہ کوئی تہوار آ جائے، عید میلاد النبی آ جائے یا محرم الحرام کے اندر جو پکتا تھا وہ سب کے گھروں میں تقسیم ہوتا تھا. ہر مذہبی تہوار کے اوپر تقسیم ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں 10 محرم الحرام کو گھر آیا، دیکھا تو چاولوں کی جو پلیٹیں پڑی ہوئی تھیں. اس طرح 12 ربیع الاول پہ گھر آیا، میں دیکھا، میں نے کہا اچھا مجھے پتہ ہے چلا کہ دیکھیں لوگ ابھی بھی محلوں میں تقسیم کرتے ہیں، جہاں پرانے محلے تو ہوتے ہیں. اب نئی کالونیز میں یہ رواج ختم ہو گیا، نئی جو سوسائٹیز بن گئی ہیں نا، اس میں نو دولتیہ زیادہ آ گئے یا دولت مند زیادہ آ گئے، اور انہوں نے دوسروں کی کیئر نہیں کرتے. یا خیرات کرنے کا کیا انداز ہوگا ان کا، بہرحال ہمسایوں کا خیال نہیں ہوتا. پھر ہمسائے ہوتے بھی ایک جیسے ہیں، وہاں پر مالدار ہوتے ہیں، اس لیے ان کے گھر شاید بھیجنا بھی اچھا نہیں سمجھتے. لیکن ان سے ملنا جلنا تو ہو نا، ان سے سماجی تعلقات تو ہوں، ان کی خیر خبر تو لی جائے. یہ نہیں کہ ساتھ والے کو دل کا دورہ پڑا ہوا اور اس کو نہیں معلوم ہی نہیں ہے. ساتھ والا ہمسایہ ہسپتال میں اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ساتھ والے کی کیا حالت ہے، یا غم ہوا پڑے، فوتگی ہوئی ہے اور میت کے لیے سامان آ رہا ہے اور اسے نہیں پتا کہ ساتھ والا ہمسایہ رات کو فوت ہو گیا ہے. بالکل بالکل. تو ہمیں اپنے ہمسائے کی خبر گیری کرنی چاہیے، اور اس طرح کا معاشرہ بنائیں گے تو وہ اسلامی معاشرہ ہوگا. ہمارے ہاں اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی اقدار اور ویلیوز کم ہوتی جا رہی ہیں. بالکل ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے. بالکل. علامہ صاحب، آپ اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے اور کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہم نے تھوڑا سا سمجھنے میں شاید من حیث المعاشرہ کوتاہی دکھائی ہے. دین اسلام دین معاشرت ہے، اور دین معاشرت جب ہے تو ہمیں سکھاتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے. اس میں ہمارے ہمسائے کے جو حقوق ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ادا اس لیے بھی نہیں ہو رہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، اور جب معلوم نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے. عمل کرنے کے لیے معلوم ہونا، علم ہونا ضروری ہے. اور جیسا کہ پروفیسر صاحب نے 2-3 واقعات سے اس بات کو مزید واضح کیا، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مثلاً اپنے گھر کے اندر کوئی چیز پکائیں گے اور وہ ہمسائے کو دیں گے تو وہ کم ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بالکل. خوشیاں تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی. اور غم بھی اگر آپ تقسیم مثلا اس کو اپنے غم میں شریک کر لیں گے تو وہ بھی آپ کا جو آدھا غم ختم ہو جائے گا اور آپ کی آدھی پریشانی ختم ہو جائے گی. اس طرح سے ہم دیکھ لیجئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر ہم لا علم زیادہ ہیں. ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا ہمسایہ کون ہے، اس کا حق کیا ہے. اور اسلام تو اس حد تک کہتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ اپنے در اقدس سے باہر تشریف لے کے آئے اور کچھ بچے کھیل رہے تھے، آپ وہاں رکے اور سب بچوں کو جو ہے آپ سروں پر دست شفقت پھیرا اور ان کے چہروں پر جو ہے وہ بوسہ دیا. تو ایک شخص سوال کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بچے کھیل رہے ہیں یہ آپ ان بچوں کو جانتے نہیں، یہ کون ہے، کس کے بچے ہیں، اور اس میں تو ایک ایسا بچہ بھی ہے کہ جو غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بچوں سے پیار کرنا یہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو بچوں کے ساتھ دست شفقت جو ہے وہ دست شفقت پھیرتا ہے سروں پہ اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے جانتے ہو. ہمسائے کو اگر آپ نہیں بھی جانتے، ان کے بچوں کو نہیں جانتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کے ساتھ
محبت سے شفقت سے پیش آئیں گے تو وہ بھی ایک دن آپ کا احترام کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں چھوٹوں کی ہم ذمہ داری بتلاتے ہیں کہ وہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، ادب سے پیش آئیں، وہاں بڑوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمسائے کے بچے ہیں تو ان کو اپنا بچہ شمار کریں. ایک سرائکی کی ایک مثال بڑی زبردست مشہور ہے کہ ہمسایہ ماں جایا، یعنی یہ تو مثلا ہم کہ وہ اس میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ ہمسایہ ہے کون، اس کا مسلک کیا ہے یا اس کا مذہب کیا ہے. اس کا مسلک اس کے ساتھ ہے، اس کا مذہب اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ کا جو دین ہے، دین اسلام، وہ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اس کا مذہب و مسلک کچھ بھی ہو، آپ اس کے ساتھ بہترین معاشرت کریں، اس کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کریں اور بہتر سے بہتر اپنے آپ کو پیش کریں. آپ اپنی خوشی اور غمی کے اندر اس کو شریک کریں، نہ صرف اس کو شریک کریں بلکہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو. اور کسی دانشور کا بڑا زبردست یہ قول میرے سامنے ہے کہ اگر آپ کسی کو خوشی نہیں پہنچا سکتے تو کوشش کریں کہ اس کو غم بھی نہ دیں، کوئی دکھ بھی نہ دیں. لائن پہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی یاسر، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرا بھائی کیا کہیں گے؟ جی گردیزی صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا میڈم. جی جی. آج کل کے سینیریو کے مطابق ہمارے ہمسائے میں کچھ لوگ ہیں جو کہ نیڈی لوگ ہیں، تو آج کل کے سینیریو کے ساتھ حضرت یہ گائیڈ کر دیجیے کیا انہیں راشن دینا بہتر ہوگا کہ کیش کی صورت میں کمپنسیٹ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. بہت میں سمجھا نہیں ان کا سوال. کہتے ہیں ان کو یا کھانا پکا کے راشن دیں جو نیڈی لوگ ہیں آپ کے ہمسائے میں، ہمارے ہمسائے میں کریں جو ضرورت مند ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پیسے دیں. آپ جو بہتر سمجھ رہے ہیں، اگر ان کی ضرورت جو ہے وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیش سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں گے تو کیش دینا مناسب ہے. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اگر آپ کیش دیں گے تو وہ کیش سے اپنے یہ ضرورت کی چیزیں نہیں لیں گے، کہیں اور خرچ کر دیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ راشن لے کر دے دیجئے. وہ آپ کو ظاہر ہے کہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا مزاج کیا ہے. جب آپ ایک ہمسائیگی میں رہ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اور کھانا پینا کیسا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا پوری کرنا ہے نا. جی وہ دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے، کھانے پینے کا سامان دے کے بھی ہو سکتی ہے اور پیسے دے کے بھی. تو جو بہتر ہے، جیسے علامہ نے کہا کہ جو یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. نقدی بہتر ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں اس کی ضروریات ساری پوری کر لے گا، مختلف ہو سکتی ہیں. تو اصل بات یہ ہے میڈم جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو ہمسائے کے حقوق ہے نا، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہمسایہ آپ کا مسلمان ہو تو تب اسے اچھا سلوک کریں. اگر غیر مسلم ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہم پر فرض ہے کہ اگر غیر مسلم ہے تب بھی، کیونکہ آپ کے اچھے اخلاق سے ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے. تو اس لیے آپ کے گرد جتنے غیر مسلم رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. ٹھیک ہے، طارق نثار کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی جی کیا کہیں گے بھائی؟ جی میں خانے واس بول رہا ہوں. جی جی ویلکم. پڑوسیوں کے مطابق یہ فرمان ہے کہ آج کل کے پڑوس میں کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو برداشت بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ بڑے پڑوسی بڑے ناطے چھوٹے کو کچھ کہتا ہے تو وہ وہاں یہاں تک کہ گالی گلوچ اس کا گریبان پکڑتا ہے. یہ کیسا اسلام ہے ہمارا، کیسا یہ یعنی انسانیت ہے کہ اسے کہتے ہیں بزرگ کو برداشت نہیں کر سکتے. تو میری تو یہ دعا ہے تاپاک سے کہ تاپاک کے سب کو اپنے مان. بالکل ہماری بھی یہی دعا ہے. اللہ آمین. اس لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں نا، آج کا موضوع اس لیے رکھا ہے تاکہ ان لوگوں کو بتائیں جو اپنے ہمسایوں کا احترام نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، وہ خیال رکھیں. دیکھیے اسی لیے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں نا. ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ لوگ جو اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتے، چھوٹے بڑے کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. محلے میں جو بڑے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے اور جو چھوٹے ان سے پیار و شفقت کرنی چاہیے. تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شیوہ تھا، آپ کی سیرت یہ تھی کہ بڑوں کا محلے میں آپ احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے اور چھوٹوں پہ پیار و شفقت کرتے تھے. اور ہمیں مسلم غیر مسلم کی یہ تمیز بھی نہیں رکھنی چاہیے. مسلک تو بڑی عام سی بات ہے، پروفیسر صاحب ایک دوسرے کو برداشت کرنا بہت ضروری ہے. یہاں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جیسے بات ہو کہ بڑوں کا ادب کیا جائے اور جو ہے پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے بڑے جو بزرگ ہیں وہ نصیحت کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، تو لازمی بات ہے ہر ایک کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو ایک دوسرے کو برداشت کریں اور جہاں لگتا ہے آپ کی جو نصیحت ہے اس پر عمل ہوگا پھر نصیحت کریں. میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ہر برداشت پیدا کریں، جو اپنے رویوں کو تبدیل کریں، رواداری پیدا کریں اپنے اندر کہ دوسروں اگر آپ کا ہمسایہ اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو سمجھائیں پیار محبت سے، اخلاق سے. رواداری، یہ رواداری بہت ضروری ہے معاشرت کے اندر. اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے بعض اوقات
کچھ زیادہ کسی کے کام میں جب مداخلت ہوتی ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے، ڈاکٹر علی شریعتی کا بڑا ایک زبردست ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ کسی کو بیجا کسی کے کام میں مداخلت کریں گے تو اگلا بھی تنگ ہو جاتا ہے. اور نوادر الاحادیث ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث میں لکھا ہے کہ رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ہمسایہ ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کا کوئی جاننے والا ہے، آپ اس کو نصیحت کرنا چاہیں تو نصیحت کرنے کے لیے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب نصیحت کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے درمیان اس کو نصیحت نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے کسی عمل پر آپ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ اس میں یہ لفظیں ہیں کہ اگر آپ نے اسے لوگوں کے سامنے نصیحت کیا تو آپ نے اسے بگاڑ دیا، وہ ضد میں آ جائے گا بھئی اب تو میں یہ کروں گا. راما صاحب وقت ختم ہوا جاتا ہے، دوسری نصیحت بتا دیں، یعنی دوسری بات جو ہے کیا کرنی ہے. اور اگر آپ نے اسے اکیلے میں علیحدگی میں سمجھایا تو یقیناً آپ نے اسے سنوار دیا. واہ جی واہ، زبردست، بہت خوبصورت بات کی. اصلاح کا عمل یہ ہے، انفرادی طور پہ سمجھائیں. بہت بہت شکریہ راما صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پروگرام کے آخر میں جی بالکل دعا پروفیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وقت افطار کی دعا جو ہے بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا